अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, तो कहिए कैसे हैं आप और कैसा है आपके शहर का मौसम, कैसे गुजरते हैं आपके शब व रोज़, और आप सब कहानी को एंजॉय कर रहे हैं या नहीं, और आप सबको कहानी कैसी लग रही है। अपनी राय का इजहार भी साथ साथ करते रहा करें। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। जी जनाब, तो इस नावल की फरमाइश जो है वो हमसे की है BM कुरैशी ने। कहानी का नाम है किस मान पर तुझको आजमाऊं। मुसन्निफा है आमना महमूद। किस्त नंबर 4। सरमद ने सामान तो सारा खरीद लिया था, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शायान के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है और क्यों। क्या वो अपनी बीवी को वाकई छोड़ने जा रहा है, और अगर ऐसा है तो क्यों, जबकि उनके दरमियान अब सब कुछ ठीक हो गया था। पहले पहल वो कोई शिकायत करता था, मगर अब तो वो बिल्कुल खुश और मुतमईन दिखाई देता है। सरमद अपनी सोचों में बुरी तरह उलझा हुआ था जब शायान ने कमरे में कदम रखा। हाँ यार, तेरी तैयारी हो गई या अभी बाकी है? हो गई है, जिस पर सरमद ने उसे नागवारी से देखा। ये मुंह क्यों इतना बुरा बनाया हुआ है, जबकि मेरे ख्याल से इसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, शायान ने हंसते हुए कहा। मेरा तो मुंह ही ऐसा है, मगर तेरा मूड क्यों रोज़ बरोज़ बदलता जा रहा है? शायान खामोश हो गया। बदला नहीं हूँ, बल्कि किसी को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो बदल गई तो सब बदल जाएंगे। शायान बिल्कुल संजीदा था। अगर मैं पिंडी जाने से इनकार कर दूं तो? सरमद के इस अचानक सवाल पर शायान ने उसे घूर कर देखा। मैंने तुझसे पूछा नहीं, बताया था, अगर याद हो तो। एक तो आजकल सबकी याददाश्त खराब हो गई है। शायान के जवाब पर सरमद खामोश हो गया। जहाँ वो रहती है मैं वहाँ जाना नहीं चाहता। सरमद बज़ाहिर चीज़ों को ठीक कर रहा था, मगर अंदर से वो बहुत टूट फूट का शिकार था। अच्छा, फिर ये कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। सरमद ने इस बार शायान की तरफ शिकायती नज़रों से देखा, जो उसकी बात जानबूझकर समझ नहीं रहा था। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि क्यों, क्या वजह है जो तुम उससे कतरा रहे हो? तुमने आखिर ऐसा क्या किया है? शायान के तफ्तीशी अंदाज पर सरमद को शदीद गुस्सा आया। अच्छा ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगा। सरमद ने शायान के साथ बहस का इरादा तर्क करते हुए हाथ झाड़े। तुमने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए। तुम्हें मेरा जवाब पसंद नहीं आएगा, और यह भी हो सकता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो जाओ, लिहाजा रहने दो। सरमद ने फीका सा मुस्कुराते हुए कहा। तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं आजकल इतनी जहरीली बातें सुन रहा हूँ कि मेरा नहीं ख्याल मुझे तुम्हारी बात पर किसी किस्म का गुस्सा आएगा। शायान जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या है जिसने उसके हंसते खेलते दोस्त को इतना संजीदा कर दिया है। वजह तुम हो। मैं नहीं चाहता कि तुम वहां जाओ और वो तुम्हें देखे। सरमद की बात पर सचमुच शायान को हैरत का शदीद झटका लगा, मगर वो अपने जज्बात छुपा गया। मैं वहां क्यों ना जाऊं? मेरे जाने से तुम्हें क्या मसला है? शायान अब सरमद के मद्दे मुकाबिल था। क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती है, वो भी हद से ज़्यादा। ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। वो तुम्हारे लिए ही तावीज़ बनवा रही थी, सरमद ने इंकशाफ किया। ये कैसे हो सकता है? क्या उसे मालूम नहीं कि मैं उसकी कज़न का शौहर हूँ? शायान के सवाल पर सरमद ने कंधे उचकाए, जैसे लाइल्मी का मुजाहरा कर रहा हो। तो ये बात है, मगर मुझे तो वहाँ जाना है, बल्कि मैं तो वहाँ आता जाता ही रहूँगा। आखिर को वो मेरा ससुराल है, इसलिए मैं तुम्हारा ये एतराज़ मुस्तरद करता हूँ। इसके अलावा अगर कोई बात है तो बताओ। शायान के सवाल पूछने पर सरमद ने नफ़ी में सर हिलाया। ठीक है, फिर सुबह निकलते हैं। शायान सरमद का कंधा थपथपाते हुए कमरे से बाहर निकलने लगा। तुम चीज़ें देख लेते। सरमद ने सामान की तरफ इशारा किया। मेरे से ज़्यादा तुम्हारा देखना मानी रखता है, और तुमने देख ली हैं तो समझो मैंने भी देख ली हैं। शायान कहता हुआ रुका नहीं, बाहर निकल गया। मैंने तुम्हें इसलिए बुलवाया था कि कल शादी के बाद पहली बार दुआ घर आ रही है, तो कुछ इंतज़ामात कर लो। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो भी बता दो। मैं चाहता हूँ कि उसके इस्तकबाल में कोई कमी ना रहे। वैसे भी उसकी शादी पर मेरा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। अगर कुछ पैसे लग भी गए तो कोई बात नहीं, इसी बहाने मैं उसे कुछ दे दूंगा। खाने में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। 2 लोग शायद 1 या 2 दिन रहें यहाँ। शायान कह रहा था कि फिर उन्होंने आगे हुंजा वैली की तरफ सैर के लिए निकल जाना है। फारूक साहब की बात पर अजरा बेगम ने बेचैनी से पहलू बदला। भाई साहब, वो सब तो ठीक है, मगर अब मैं पहले जितनी सेहतमंद नहीं रही, ना ही भाग दौड़ कर मुझसे काम होता है। अजरा बेगम के जवाब पर फारूक साहब हंस दिए। अजरा, एक तो तुम अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हो, दूसरा मैंने कब कहा कि तुम सब कुछ अकेले ही करो। तुम अपने साथ अनाया और रुखसाना भाभी को भी लगा सकती हो।
انایا تو جوان جہان ہے، بھاگ دوڑ کے کام کر سکتی ہے۔ ویسے بھی دعا اس کی بہن اور دوست ہے، کیا وہ اپنی دوست کو ویلکم نہیں کرے گی؟ رخسانہ بھابی نہ صرف ہمارے بلکہ اپنے میکے میں بھی بڑی ہیں، وہ ایسے انتظامات آرام سے کر لیتی ہیں۔ میرے خیال سے تم لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہاں، یاد آیا، ان کی رہائش کا بھی بندوبست کر دینا۔ میرے خیال سے دعا کا کمرہ ہی ٹھیک رہے گا۔ تم ایسا کرو کہ دعا کا کمرہ ان دونوں کے لیے سجا دو۔ فاروق صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے آسمان سے تارے توڑ لائیں۔ پکانا کیا ہے؟ عذرا بیگم کا موڈ تو شدید خراب ہو گیا تھا، مگر وہ بھائی کو ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ بھئی مجھے کیا پتا، یہ تو تم عورتوں کا کام ہے۔ تم اور رخسانہ بھابی باہم مشورے سے طے کر لو کہ ناشتے اور کھانے میں کیا کچھ بنانا ہے۔ سامان میں تمہیں بازار سے لا دوں گا، بس رس ملائی ضرور بنا لینا، دعا کو وہ بہت پسند ہے۔ فاروق صاحب کے لہجے میں جہاں بیٹی کی محبت کا سمندر ٹھانٹے مار رہا تھا، وہاں عذرا بیگم زہر سے بھری پڑی تھی۔ اب میں اس منحوس کے لیے کھانا تیار کروں گی، یہ وقت بھی مجھ پر آنا تھا، عذرا بیگم مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ ارے کیوں اپنا خون جلا رہی ہو؟ بھائی صاحب سے کہہ دو کہ اتنی گرمی میں مجھ سے کھانا نہیں بنتا، کسی خان سامے کا انتظام کر لیں جو مزے مزے کے کھانے بنا کر ان کی دلاری کو کھلائے۔ ویسے بھی کون سا بھائی صاحب نے بارات کا کھانا دیا ہے، تم خود بھی آرام سے بیٹھ کر کھانا اور اسی بہانے ہمیں بھی مزے لینے دینا۔ رخسانہ بیگم نے اپنے شیطانی دماغ سے آئیڈیا پیش کیا جو ہمیشہ کی طرح عذرا بیگم کو بہت پسند آیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ویسے بھی وہ لوگ بہت امیر ہیں، دعا کی تو بیٹھے بٹھائے لاٹری نکل آئی ہے۔ عذرا بیگم سے اپنا حسد چھپایا نہ گیا تو رخسانہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یار دولت کو چھوڑو، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس لڑکے کو اس طلاق یافتہ لڑکی میں نظر کیا آیا ہے۔ میرے خیال سے تو اب تک اسے چھوڑ دینا چاہیے تھا، مگر رخسانہ بیگم نے سوچتے ہوئے کہا، کیا پتہ چھوڑنے ہی آ رہا ہو۔ عذرا بیگم نے فوراً لقمہ دیا۔ اللہ تیری زبان مبارک کرے۔ رخسانہ بیگم کی بات پر دونوں ہنسنے لگیں۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ اس کے شوہر کو دعا کی تمام باتیں اور شادیوں کے قصے سنا دوں گی، آخر اسے بھی تو حقیقت معلوم ہونی چاہیے، عذرا بیگم نے حتمی لہجے میں فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ فاروق بھائی نے اسے سب کچھ بتا دیا ہوگا۔ رخسانہ بیگم کے جواب پر عذرا بیگم ہنس پڑیں۔ وہ میرا بھائی ہے اور میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں، وہ اپنی بیٹی کے متعلق کسی بھی قسم کی کوئی غلط بات نہیں کریں گے۔ مجھے 100% یقین ہے کہ بھائی صاحب نے دعا کا ماضی چھپا لیا ہوگا، جو کہ اب میں بتاؤں گی، وہ بھی اپنے طریقے سے، عذرا بیگم خوب جوشیلے انداز میں بولی۔ تبھی انایا نے لاؤنج میں قدم رکھا۔ کون آ رہا ہے؟ انایا کے پوچھنے پر رخسانہ بیگم نے عذرا کی طرف دیکھتے ہوئے دعا کے آنے کی اطلاع دی، جس پر انایا خاموش ہو گئی۔ ارے تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ تمہاری تو وہ بہترین دوست ہے اور شادی کے بعد پہلی بار آ رہی ہے۔ عذرا بیگم انایا سے مخاطب ہوئیں۔ پھپھو میں بہت خوش ہوں، آپ کو کس نے کہا کہ میں اداس ہوں؟ جبکہ انایا کا لہجہ کافی بجھا بجھا سا تھا۔ مگر تمہارے لہجے سے تو نہیں لگ رہا، کہیں تمہیں یہ دکھ تو نہیں کھائے جا رہا کہ اس کی شادی اتنے امیر کبیر لوگوں میں ہو گئی ہے اور تم رہ گئی ہو؟ عذرا بیگم کے سوال پر انایا کے ساتھ ساتھ رخسانہ بیگم کا منہ بھی کھل گیا۔ عذرا یہ بچی ہے، تم اس سے کس قسم کی بات کر رہی ہو؟ رخسانہ بیگم نے آنکھیں دکھائیں جبکہ انایا اپنے اندر کا ڈر چھپاتی کمرے میں چلی گئی۔ میں نے کیا کہا ہے؟ آج کل بھابھی آپ کو مجھ پر خامخواہ غصہ آ رہا ہے۔ عذرا بیگم اپنی فطرت سے مجبور تھیں۔ تم انایا کے سامنے اپنا منہ بند ہی رکھا کرو اور جو بھائی صاحب نے تمہیں کہا ہے اس پر جا کر عمل کرو۔ چلو شاباش، اپنے پورشن کی طرف نکلو۔ رخسانہ بیگم اب ہر طرح کا لحاظ سائڈ پر رکھ کر بات کر رہی تھی۔ اور ہاں، خان سامے والی بات بھائی صاحب سے ضرور کر لینا، اور کچھ نہیں تو کچھ دن مزے مزے کے کھانے کھانے کو ملیں گے۔ مجھ سے کسی قسم کی کوئی امید نہ رکھنا، میں اپنے گھر والی ہوں، جو بھی کرنا ہے تمہیں ہی کرنا ہے۔ رخسانہ بیگم نے اپنا سارا غصہ نکالا، جس پر عذرا بیگم چپ چاپ کچھ کہے بغیر ہی اٹھ کر باہر چلی گئیں۔ آج صبح سے ہی موسم خاصا ابر آلود تھا۔ دعا بار بار دعائیں مانگ رہی تھی کہ کسی طرح شایان کا ارادہ تبدیل ہو جائے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے نائلہ کو بڑی امید سے کال کی کہ شاید وہ اس کی کچھ مدد کر سکے، اور خود پر غصہ بھی آیا کہ اس نے پہلے نائلہ سے کیوں نہیں بات کی۔ کیسی ہو؟ شکر ہے تمہیں بھی میرا خیال آیا، ورنہ میں تو سمجھی تھی کہ تم مجھے بھول گئی ہو۔ بھئی بندہ شادی کے بعد اپنے پرانے رشتہ داروں کو بھی یاد رکھتا ہے۔ نائلہ نے محبت بھرا شکوہ کیا، ساتھ ہی لہجے میں شرارت بھی تھی۔ نائلہ آپ شکوے شکایت بعد میں کر لیجئے گا، پہلے میری مدد کریں، میں اس وقت بہت مشکل میں ہوں۔ دعا کی روندی آواز سن کر نائلہ ایک دم سنجیدہ اور پریشان ہو گئی۔ جلدی بتاؤ کیا ہوا ہے تمہیں؟ شایان نے تو کچھ نہیں کہا؟ نائلہ کو دل ہی دل میں شایان پر شدید غصہ آ رہا تھا، جس نے کہنے کے باوجود دعا کا خیال نہیں رکھا
اور اپنے اوپر افسوس بھی تھا کہ اتنے دنوں سے اس نے دعا کی خیریت معلوم کیوں نہیں کی تھی۔ نائلہ وہ دراصل شایان، دعا نے کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ ہاں بولو، کیا کیا ہے شایان نے؟ نائلہ کے دل کی دھڑکن کافی تیز ہو چکی تھی کہ پتہ نہیں اب دعا اسے کیا بتانے والی ہے۔ نائلہ، وہ شایان مجھے آج زبردستی پنڈی لے کر جا رہے ہیں۔ دعا بار بار بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ تو یہ کہ میں وہاں نہیں جانا چاہتی۔ دعا کی بات ختم ہوتے ہی نائلہ نے سکھ کا سانس لیا۔ دعا، تم نے ہم سب کو ہارٹ اٹیک دینے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ تمہارے سابقہ ریکارڈ کی وجہ سے تم جب بھی مجھے کال کرتی ہو میرے کان ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے… اب میں اپنے منہ سے کیا کہوں؟ نائلہ نے دانت پیستے ہوئے ڈانٹا۔ نائلہ، آپ میری بات تو سنیں، دعا نے احتجاج کیا۔ میں تو ڈر ہی گئی تھی کہ پتہ نہیں شایان نے ایسا کیا کر دیا ہے جو تم یوں پریشان ہو۔ بے وقوف لڑکی، شکر ادا کرو کہ وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، ورنہ تو شوہر جلدی سسرال کی طرف منہ نہیں کرتے، اپنے گھر والوں پر صدقے واری جا رہے ہوتے ہیں اور سسرال کا نام سنتے ہی منہ پھلا لیتے ہیں۔ خبردار جو اب تم نے مجھے فون کر کے پریشان کیا تو۔ فاروق بھائی کی طبیعت بھی پچھلے کچھ دنوں خراب تھی، میں نے ہی شایان سے کہا تھا کہ پہلی فرصت میں چکر لگا لینا۔ نائلہ نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا جبکہ دعا مسکین سی شکل بنائے فون کو گھور رہی تھی۔ ابھی وہ اس صدمے میں ہی تھی کہ نائلہ نے اس کی مدد کیوں نہیں کی، تبھی نوکرانی دروازے پر دستک دیتی اندر داخل ہوئی۔ بی بی جی، آپ کو بڑے صاحب نیچے بلا رہے ہیں۔ حاکم علی کا پیغام ملتے ہی دعا اپنے حلیے پر ایک نظر ڈالتی نیچے کی طرف چل پڑی۔ بیٹا، آپ کچھ تیار ہو جاتی، شادی کے بعد پہلی بار اپنے گھر جا رہی ہیں۔ یہ باتیں میرے کرنے والی نہیں ہیں اور اچھا بھی نہیں لگتا۔ اگر آج تمہاری ساس زندہ ہوتی تو مجھ سے بہتر تمہیں سمجھا سکتی۔ خیر ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ حاکم علی نے وہ ایک نظر سادہ سی دعا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ابا جی، اس کا شمار اور لڑکیوں کی اس قسم سے ہے جو سال میں صرف ایک بار صابن سے منہ دھوتی ہیں، جس سے انہیں اور خاص طور پر دوسرے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج عید ہے، اور آپ اسے تیار ہونے کا کہہ رہے ہیں۔ موبائل پہ مصروف شایان نے کمنٹس پاس کیے۔ زیادہ فضول گوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بٹیا کو سادہ رہنا پسند ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ خیریت سے جاؤ، اس کا خاص خیال رکھنا اور پہنچ کر اپنی عادت کے برخلاف مجھے اطلاع ضرور کر دینا۔ حاکم علی نے دعا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جس پر شایان موبائل جیب میں ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر آپ کہیں تو ہم نہیں جاتے۔ دعا نے ایک بار پھر کوشش کی۔ یہ ابا نے ایسا کب کہا کہ نہ جاؤ؟ شایان نے تنزن مسکراتے ہوئے اپنے کان صاف کیے جبکہ دعا بددستور حاکم علی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نہیں نہیں، میں ایسا کیوں کہوں گا؟ میری بیٹی جب چاہے اپنے بابا سے ملنے جا سکتی ہے۔ حاکم علی نے کھلے دل سے جواب دیا جبکہ دعا کا چہرہ ان کا جواب سن کر لٹک گیا۔ چلیں؟ شایان کے کہنے پر دعا مرے مرے قدم اٹھاتی گاڑی کی طرف چل پڑی۔ تو نے سارا سامان دیکھ کر گاڑی میں رکھوا دیا ہے نا؟ کہیں کوئی چیز رہ نہ جائے، اور ہاں، یہ سوٹ کیس بھی سامان کے ساتھ رکھ دے۔ شایان سرمد کو کہتا گاڑی کا دروازہ دعا کے لیے کھولنے لگا۔ جی جناب، سارا سامان پیچھے والی گاڑی میں موجود ہے۔ سرمد نے پیچھے اشارہ کیا جہاں ایک اور گاڑی بالکل تیار کھڑی تھی۔ کپڑے تو ڈھنگ کے پہن لیتا، شایان نے ایک نظر سرمد کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر خلاف معمول سرمد خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی جیسے ہی حویلی کے گیٹ سے باہر نکلی ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ وہ سیانے کہتے ہیں کہ بارش میں سفر نہیں کرنا چاہیے، میرے خیال سے ہمیں گاڑی موڑ لینی چاہیے۔ دعا نے کمزور سی آواز میں روکنا چاہا جس پر شایان نے بیک مرر میں اسے گھورا۔ ویسے بھابھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، بارش میں سفر کرنا مناسب نہیں۔ سرمد نے فوراً دعا کی تائید کی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے تم دونوں کسی کی تعزیت یا پیشی میں جا رہے ہو؟ ذرا اپنے اپنے حلیے اور شکل دیکھو۔ شایان کے طنز پر دونوں ہی اپنی اپنی جگہ خاموش ہو گئے۔ میں تو پہلی بار اپنے سسرال جا رہا ہوں اور بہت زیادہ خوش بھی ہوں۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس پاگل لڑکی کا جن نکالنے میں پچھلی بار راول پنڈی گیا تھا، اگلی بار میں اس کے ساتھ ہی سفر کر رہا ہوں گا۔ شایان کی شوق آواز گاڑی میں گونجی۔ مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑی دیر میں تیری بولتی بند ہونے والی ہے۔ اگر عزت پیاری ہے اور تو اسی تیاری کے ساتھ سسرال پہنچنا چاہتا ہے تو مشورہ مفت سمجھ کر خاموش ہو جا۔ سرمد نے کنکھیوں کے ساتھ دعا کو دیکھتے ہوئے محتاط انداز میں شایان کو وارننگ دی۔ میرا تو اس موسم میں نصرت فتح علی خان کی غزل سننے کا دل کر رہا ہے، اور خاص طور پر وہ غزل جس کے ایک شعر میں انہوں نے کہا تھا کہ سوال ایسے پوچھے کہ شرم آ گئی۔ سوچنے والی بات ہے کہ کیسے سوال پوچھے ہوں گے۔ شایان نے سرمد کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھ ماری۔ تو نے خیریت ساتھ نہیں پہنچنا، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے۔ سرمد نے دل میں سوچتے ہوئے شایان کی طرف دیکھا۔
اس کے لیے تجھے استاد جی کے پاس جانا پڑے گا، میرا مطلب ہے اوپر کی طرف ہوتے ہوئے ذرا زیادہ نیچے ہو کر۔ سرمد نے جل کر جواب دیا تو شایان نے کہا لگایا۔ دعا اپنے دماغ میں اب تک کئی طرح کے پلان بنا چکی تھی کہ وہاں جا کر کیا کہے گی اور اسے کس سے کیا کہنا ہے۔ اتنی دیر میں بارش نے شدت اختیار کر لی تو مجبوراً ان لوگوں کو قریبی ریسٹورانٹ میں رکنا پڑا۔ ہاں جی، ساری تیاری مکمل ہے؟ فاروق صاحب نے عذرا بیگم سے پوچھا۔ جی بھائی صاحب، پورا گھر صاف کروا دیا ہے اور ان دونوں کا کمرہ بھی سجا دیا ہے، بس تازہ گلاب کے گلدستے رہ گئے ہیں جو وہ تھوڑی دیر میں آ کر لگا دیں گے، عذرا بیگم نے زبردستی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اور کھانے وغیرہ کا مینیو بھی آپ نے خود دیکھ لینا تھا، بے شک خانسامہ ہے مگر پھر بھی نوکروں پر اتنا اعتبار اچھا نہیں ہوتا۔ فاروق صاحب کے کہنے پر عذرا بیگم نے سر ہلایا۔ عذرا، میں نے صدقے کے بکرے کا کہا تھا، وہ ابھی تک آیا کہ نہیں؟ ابھی تک تو کوئی بھی بکرا لے کر نہیں آیا، عذرا بیگم نے جواب دیا اور رخسانہ بیگم کے پورشن کی طرف چل پڑی۔ عنایا بیٹا، اٹھ کر تیار ہو جاؤ، میں تمہیں صبح سے کہہ رہی ہوں، بھائی صاحب نے کہا ہے کہ شام تک وہ لوگ آ جائیں گے تو ہم لوگوں نے ہی ان کا استقبال کرنا ہے۔ دیکھو، ہمارے رویے سے انہیں اندازہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان سے ناراض ہیں یا کسی قسم کے حسد کا شکار ہیں۔ رخسانہ بیگم کے کہنے پر عنایا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اماں، میرا دل نہیں کر رہا، اور ہاں، میں اس سے ناراض نہیں ہوں اور نہ ہی حسد کرتی ہوں، اس کے اپنے نصیب ہیں اور میرے اپنے، عنایا نے دکھ سے جواب دیا۔ دیکھو، میں تو کہتی ہوں تم دعا کے ساتھ ساتھ رہنا، ذرا پتہ تو چلے کہ اس کے حالات کیسے ہیں، ویسے مجھے پورا یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہوگی۔ رخسانہ بیگم کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ اماں، مجھے ان قسم کے معاملات سے دور رکھیں پلیز، عنایا کہتی ہوئی دوبارہ لیٹ گئی۔ ارے اٹھو، جلدی کرو، اپنا حلیہ درست کرو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ رخسانہ بیگم نے اسے ڈانٹا۔ میرا دل نہیں کر رہا، عنایا نے دوبارہ احتجاج کیا۔ مجھے نہیں معلوم، جلدی سے تیار ہو کر بھائی صاحب کے پورشن میں آؤ، میں خود بھی وہیں جا رہی ہوں۔ دیکھو تو صحیح اب تک عذرا نے کیا انتظامات کیے ہیں۔ رخسانہ بیگم کہتے ہوئے کمرے سے نکلی تو آگے سے عذرا بیگم ان سے ٹکرا گئیں۔ ایک تو تم دیکھ کر نہیں چلتی، میرا سر پہلے ہی درد کر رہا تھا، جو کسر رہ گئی تھی وہ تم نے نکال دی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ عذرا بیگم نے اپنا سر ملتے ہوئے قریب پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں تمہیں لینے آئی تھی، اب آ بھی جاؤ، کہاں رہ گئی ہو؟ عذرا بیگم نے بھی قدرے ناگواری سے جواب دیا۔ دیر اس لیے ہوئی ہے کہ میں عنایا کو اٹھا رہی تھی مگر اس نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ میرا جانے کو دل نہیں کر رہا۔ پہلے تو دعا پر مرتی تھی، بہانے بہانے سے اس کے پاس جاتی تھی، مگر اب… رخسانہ بیگم خود بھی عنایا کی حالت پر حیران تھی۔ چلو اچھا ہی ہوا جان چھوٹی، میری تو اپنی دلی خواہش تھی کہ ہماری بچی اس منحوس کے سائے سے بھی دور رہے۔ عذرا بیگم نے شکر کا کلمہ پڑھا، جبکہ رخسانہ بیگم اندر ہی اندر اس بات کو لے کر پریشان تھی۔ اللہ جی، خوب بارش برسائے اتنی کہ ہم نہ جا سکیں۔ دعا باہر پڑتی بارش کو دیکھ کر دعائیں مانگ رہی تھی، جبکہ شایان شدید پریشان تھا، اگر ہم وقت پر نہ پہنچے تو ہماری ٹکٹ کینسل ہو جائے گی۔ شایان بار بار اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھ رہا تھا، جبکہ سرمد یوں بیٹھا تھا جیسے اسے کسی چیز سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تم دونوں کو کون سی موت پڑی ہوئی ہے؟ میں اتنا بور ہو رہا ہوں، کچھ تو بولو، شایان نے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے دوست اور بیوی کو دیکھ کر کہا، جس پر دعا نے اسے انتہائی غصے سے دیکھا۔ چلو تم رہنے دو، تمہاری طرف سے ہو گیا، شایان فوراً دعا کے تیور دیکھتے ہوئے کمنٹس دیے، جس پر سرمد ہنس پڑا۔ دہشت ہے بھائی، دہشت، سرمد نے ہنستے ہوئے طنز کیا۔ تجھے میرے اصول یاد ہے نا؟ شایان نے آگے جھکتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ ہاں بالکل یاد ہے، مگر افسوس کہ آپ خود بھول گئے ہیں، سرمد نے منہ بنایا۔ مطلب یہ کہ تم میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہو، میں جانا نہیں چاہتا، خواہ مجھے ذلیل کروانے کے لیے لے کر جا رہے ہو، پتہ نہیں کیوں تمہارے دماغ میں میری بات نہیں آ رہی، سرمد نے شدید احتجاج کیا۔ ہاں بارش پیاری ہو رہی ہے نا؟ شایان کے جواب پر سرمد نے ایک نظر اسے اور دوسری طرف باہر برستی بارش پر ڈالی۔ تجھے میری آواز سنائی نہیں دے رہی؟ سرمد نے شایان کے آگے اپنا منہ کرتے ہوئے قدرے چیخ کر کہا۔ ہاں یار، بارش کی آواز نہیں آ رہی، وہ شیشہ لگا ہوا ہے، پتہ تو ہے شیشے سے آواز نہیں گزرتی، شایان نے سنجیدہ سے لہجے میں جواب دیا۔ اچھا، مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی، سرمد نے مایوسی سے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی۔ پھر تو تجھے یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ روشنی بذات خود اندھیرا ہے، وہ جب کسی چیز پر پڑتی ہے تو اسے روشن کر دیتی ہے۔ شایان نے اسے ایسے بتایا جیسے یہ بہت ضروری بات ہو۔ جی میں نے سن رکھا ہے، چراغ تلے اندھیرا، سرمد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ماشاء اللہ، آپ کو سائنس کے بارے میں کافی معلومات ہے، مگر شاید آپ انگلش میں کمزور ہیں۔ آپ نے وہ سٹوری تو سن رکھی ہوگی جس کا مورل تھا، اے فرینڈ از
in need is a friend indeed. सरमद के पूछने पर शायान ने अपना सर खुजाया। मैं स्टोरी कभी लिखता ही नहीं था, सब झूठ होता है और मुझसे झूठ लिखा नहीं जाता। तुम्हें तो पता है कि मैं कितना सच्चा और खरा इंसान हूँ। शायान के जवाब पर सरमद ने ताली बजाई और उसे दाद दी। मुझे तो आप पर पहले भी फ़ख्र था, मगर अब आपकी जहानत पर मैं कुर्बान हो गया। बेशक आपकी अजमत को छूना मेरे बस की बात नहीं। सरमद ने दांत पीसते हुए कहा। बस यार, कभी गरूर नहीं किया, वरना मेरी तरह गद्दी नशीन सजादा मखदूम, शायान, हाकिम अली जैसे लोग कहाँ आम इंसानों के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं। हाँ, मगर उन्हें उठते बैठते ठोकते ज़रूर हैं, सरमद ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। बस यार, सर ना खा और कॉफ़ी ही ले आ। शायान के कहने पर सरमद सर हिलाता वहाँ से चला गया तो उसकी तवज्जो दुआ की तरफ गई, जो कहीं खोई हुई थी। क्या हुआ? शायान ने उसके आगे चुटकी बजाई। अभी कहाँ हुआ है, अभी तो होना है, दुआ ने खोए खोए से लहजे में जवाब दिया। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी तो होना है। शायान ने शरारत से उसकी तरफ देखा तो वो होश में आई। तुम्हें इस मौसम को देखकर कुछ याद नहीं आता? मसलन, दुआ ने बेसाख्ता पूछा। जैसे कोई रोमांटिक सा गाना, फिल्म का सीन या कोई नज़म वगैरह। शायान के जवाब पर दुआ के चेहरे के जाविये बिगड़े। वैसे तुम शक्ल से इतने लफंगे नहीं लगते जितनी अपनी बातों से, दुआ कहती हुई बाहर देखने लगी, जबकि शायान कुर्सी पर टेक लगाकर उसे घूरने लगा। मैंने कभी आज तक जहाज़ में सफ़र नहीं किया था, मुझे बहुत डर लग रहा है। दुआ ने जहाज़ की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए शायान का हाथ पकड़ा। कोई डरने वाली बात नहीं है, ज़्यादा डर लगे तो बाहर निकल जाना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। शायान के जवाब पर पीछे आते सरमद ने अपनी हंसी दबाई, जबकि दुआ ने मुड़कर शायान की तरफ गुस्से से देखा। मैंने कौन सा तुम्हारा गुर्दा मांग लिया है, मशवरा ही दिया है। अगर पसंद नहीं आया तो ना अमल करना, सिंपल। शायान ने कंधे उचकाए और सीट नंबर तलाश करने लगा। बेल्ट बांध ली है या नहीं? शायान ने सीट पर बैठते हुए दुआ से कहा, जो नाराज़ नजर आ रही थी। मुझे बरसात का मौसम कभी भी पसंद नहीं रहा और आज के बाद से तो मुझे इससे नफरत हो गई है। दुआ ने बड़बड़ाते हुए सीट बेल्ट बांधी। मगर क्यों, जबकि ये मौसम शायरों और लड़कियों का पसंदीदा होता है? शायान ने दिलचस्पी से पूछा। क्योंकि इस मौसम में बारिश का जब दिल करता है वह मुंह उठा के हमारे घरों में आ जाती है और सारी सफाई का बेड़ा गर्क हो जाता है। मगर जब हमारा दिल करता है कि आज बारिश हो, तब ये नहीं होती। दुआ कहती हुई बाहर देखने लगी। दुआ, तुम ज़रा भी रोमांटिक नहीं हो, किसी भी आम लड़की की तरह, शायान ने गिला किया। सादा अल्फाज में मैं बेशरम नहीं हूँ और बाकी बातों का मुझे नहीं पता। दुआ के जवाब पर शायान ने अब चुप रहने का फैसला किया और सीट के साथ टेक लगाकर आंखें मूंद लीं। अल्लाह जी, प्लीज़ मुझे बचा लेना, मैं सबको क्या जवाब दूंगी। दुआ ने दिल ही दिल में दुआएं मांगी और शायान की तरफ देखा, जो अब आंखें बंद किए आराम कर रहा था। वो आप बाबा को क्या कहेंगे? दुआ के पूछने पर शायान ने आंखें खोलीं। अंकल ही कहूँगा, खालू कहने को मेरा दिल नहीं करता, ज़रा अजीब सा लगता है। शायान का जवाब दुआ को गुस्सा दिला गया। मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। तो मैं भी मजाक नहीं कर रहा, मैं भी सीरियस हूँ। मेरा मतलब है, आप मेरे बारे में क्या कहेंगे? दुआ ने नज़रें झुकाते हुए पूछा। तुम्हारे बारे में क्यों कुछ कहूँगा, मुझे क्या तकलीफ़ है? शायान को समझ नहीं आ रही थी कि दुआ क्या पूछना चाह रही है। तो क्या आप मेरे बारे में उनसे बात नहीं करेंगे? दुआ ने तस्दीक चाही। बात तो मैं उनसे करूँगा, मगर तुम्हारे बारे में नहीं, बल्कि सरमद के बारे में, वो भी। शायान ने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ा। खैर, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे बारे में भी बात कर लूँगा, मगर क्या, ये बता देना। शायान का जवाब दुआ को मज़ीद उलझा गया। सरमद की बात? मगर कौन सी? अब सरमद ने क्या किया है? दुआ के पूछने पर सरमद ने मुड़कर दुआ की तरफ देखा, जिस पर वो खामोश हो गई। आहिस्ता नहीं बोल सकती, ख्वामख्वाह बेचारा परेशान हो जाएगा। और सरमद से कुछ नहीं होता, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकता, लिहाजा अब मैं करूँगा। तुमसे तो खुद नहीं होता, तुम क्या करोगे? दुआ ने शायान के जवाब पर बेसाख्ता कहा और फिर अपनी जुबान दांतों में दबा ली। शायद गलत बात बोल दी और दिल में खुद को कोसती हुई बाहर देखने लगी, जबकि शायान परेशान था कि इसे क्या हुआ है। अच्छी खासी बातें कर रही थी, एक तो इसके मूड का पता नहीं चलता। शायान बड़बड़ाता हुआ दोबारा टेक लगाकर आंखें मूंद गया। बरसात का मौसम भी कितना अजीब होता है, भूले बिसरे गम याद आने लगते हैं। यूँ महसूस होता है जैसे ये आसमान हमारे ही गम में बरस रहा हो। हालांकि ये कुदरती अमल होता है, इन बारिशों का ताल्लुक हमारे दुखों से बिल्कुल नहीं होता। अनाया ने बरसती बारिश को देखकर दिल में सोचा। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि मेरा दिल क्यों उदास है। क्या मैं सरमद को मिस कर रही हूँ? अगर कर रही हूँ तो क्यों?
انایا بی بی تمہارے پاگل ہونے میں تھوڑا وقت ہی رہ گیا ہے، کیونکہ آج کل تم جو حرکتیں کر رہی ہو وہ ایک پاگل ہی کر سکتا ہے۔ انایا نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور کچھ دیر بعد وہ گہری سانس بھرتی ہوئی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے گھر والوں کو میری ضرورت ہے اور میں ایک فضول انسان کے پیچھے اپنا وقت ضائع کر رہی ہوں۔ ہوش کے ناخن لو انایا بی بی، کہیں ایسا نہ ہو تیرے اپنے ہی تجھ سے دور ہو جائیں۔ انایا نے شیشے کے آگے کھڑے ہوتے ہوئے اپنا جائزہ لیا۔ سب سے زیادہ دکھ میرے نزدیک بس ایک انسان کو تب لگتا ہے جب وہ کسی چیز کے لیے دن رات تڑپے، منتیں مانے، دعائیں کرے، رات کو جاگ جاگ کر روئے، اور وہ چیز کسی دوسرے کو بیٹھے بٹھائے ایسے مل جائے جیسے مفت میں ملی ہو۔ انایا اپنی سوچ پر خود ہی ہنسی اور بالوں کی پونی کرنے لگی۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ مجھے جو شخص زندگی میں پہلی بار پسند آیا وہ کتنے آرام سے دعا کو مل گیا۔ چلو اچھا ہی ہوا، دعا بیچاری نے بہت دکھ دیکھے تھے، اب اس کا اچھا وقت آیا ہے، اللہ کرے وہ خوش ہو۔ مگر کیا میں واقعی ہی خوش ہوں؟ انایا نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ لپسٹک لگاتے ہوئے سوچا اور پھر اپنی تیاری پر آخری نظر ڈالی۔ میں کسی طور پر بھی دوسرے کو اپنے آپ پر ہنسنے کا موقع نہیں دوں گی، میری سوچ، میری خواہش جو بھی ہو، مگر مجھے یہ کبھی پسند نہیں رہا کہ لوگ مجھ پر ترس کھائیں، ہمدردی جتائیں۔ مجھے تو تب بھی برا لگتا تھا جب لوگ دعا کے ساتھ جھوٹی محبت کے چکر میں اس پر ترس کھاتے اور ہمدردی جتاتے تھے۔ پھر اپنے لیے میں یہ سب کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ رات گئی بات گئی، جتنا سوگ منانا تھا میں نے منا لیا، اب بات ختم۔ ویسے انایا بی بی کبھی سوچا ہے کہ تم نے کس چیز کا سوگ منایا ہے؟ شایان کی شادی کا یا سرمد سے قطع تعلق ہونے کا؟ مجھے اصل دکھ کس چیز کا تھا؟ انایا نے خود سے پوچھا۔ آج وہ اپنے آپ سے سچ بول رہی تھی۔ اتنے دنوں میں خود سے بھاگ بھاگ کر تھکنے لگی تھی۔ میرے خیال سے یہ دونوں آرڈنری چیزیں تھیں۔ اصل دکھ مجھے اپنی ذات کے ٹھکرائے جانے کا تھا، مگر مجھے ٹھکرایا کس نے تھا، جبکہ آج تک میں نے تو کسی سے محبت کی ہی نہیں۔ انایا نے خود کو ڈانٹا۔ چلو شاباش، لمبا لمبا سانس لو اور اچھے بچوں کی طرح باہر جا کر دیکھو کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اتنے دنوں سے تم نے خود ہی اپنی حالت خراب کی ہوئی تھی، جبکہ بات کوئی ہے ہی نہیں۔ انایا نے خود کو حوصلہ دیا۔ انایا بی بی، سب سے پہلے ایک گلاس تازہ جوس پئیں، کیونکہ وہ تمہاری صحت پر اچھا اثر ڈالے گا۔ یہ جو تمہارے ساتھ نفسیاتی مسئلہ ہو رہا ہے اسے تم نے خود ہی حل کرنا ہے، کوئی اور یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ انایا نے اپنے آپ کو سمجھایا اور کمرے سے باہر نکل آئی، کیونکہ اب وہ خود بھی اس ماحول سے تنگ آ چکی تھی۔ فاروق صاحب بار بار گیٹ کے چکر لگا رہے تھے، وقت تھا کہ کٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ انتظار بری چیز ہے، اس جملے کا صحیح تجربہ آج انہیں ہو رہا تھا۔ بس کر دیں، آپ کیا لٹو بنے پورے گھر میں گھوم رہے ہیں؟ وہ جب آئیں گے تو پتہ لگ جائے گا، بلکہ میری مانے تو آپ کچھ دیر آرام کر لیں، میں آپ کو اطلاع کر دوں گی۔ مانا جتنے بھی امیر ہیں اب ہیلی کاپٹر کے ذریعے چھت پر اترنے سے رہے، گھر میں داخل ہونے کے لیے آخرکار انہیں گیٹ استعمال کرنا پڑے گا، اور جب وہ گیٹ پر بیل بجائیں گے تو آپ گھر کے جس حصے میں بھی ہوں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ گھر میں کوئی آیا ہے۔ عذرا بیگم کا سخت لہجہ جہاں لمحے بھر کے لیے فاروق صاحب کو چونکا گیا، وہاں اندر داخل ہوتی انایا کو ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ واہ پھپھو واہ، آپ نے تو آج کمال ہی کر دیا، کیا باتیں کی ہیں، اور آپ کی حصے مزاح بھی کتنی اچھی ہے۔ میں تو اب تک آپ کو صرف ایک نقاد ہی سمجھتی تھی، مگر آپ کے اندر تو ایک مزاح نگار بھی موجود ہے۔ یہ خوبی آپ نے ہم سے اب تک کیوں پوشیدہ رکھی تھی؟ انایا کہتی ہوئی کچن میں چلی گئی، جبکہ انایا کے تبصرے پر فاروق صاحب ہنسنے لگے۔ یہ آج میری بیٹی کیسے میرے پورشن میں نظر آ رہی ہے، جبکہ آپ تو ہم سے ناراض تھیں۔ فاروق صاحب کی آواز سنتے ہی انایا ہاتھ میں کباب کی پلیٹ لیے باہر آئی۔ چچا میں ناراض نہیں بلکہ بہت بیمار تھی، اور آپ نے کون سا میرا حال پوچھا؟ اتنا نہ ہوا کہ انایا نظر نہیں آ رہی تو جا کر اسے دیکھ ہی لیں کہ وہ کیسی ہے۔ انایا نے گلہ کیا اور تخت پوش پر بیٹھ کر کباب کھانے لگی۔ ہاں یہ تو میری بیٹی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، یہاں پر میں غلط تھا۔ اچھا سوری، آئندہ میں خیال رکھوں گا۔ فاروق صاحب کا موڈ حد سے زیادہ اچھا تھا۔ یہ تم کس چکر میں اتنا چہک رہی ہو؟ عذرا بیگم نے انایا کی تیاری کو سر سے پاؤں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پھوپھو میری بہن آ رہی ہے، میرا ہی تو تیار ہونا بنتا ہے، اب آپ تو میری طرح تیار ہونے سے رہیں۔ انایا نے آنکھ ماری۔ بے شرم، تھوڑا لحاظ رکھا کرو، میں تمہاری پھوپھو ہوں، عذرا بیگم غصے سے کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو میں نے کب کہا کہ میں آپ کی پھوپھو ہوں؟ انایا مزے سے کباب کھا رہی تھی۔ توبہ ہے لڑکی، تو چپ ہی اچھی لگتی ہے، تیرا حساب تو وہ ہے کہ جب مردہ بولتا ہے تو کفن پھاڑ کر بولتا ہے۔ عذرا بیگم اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ نہ تنگ کیا کرو، آخر تمہاری پھوپھو ہے، وہ بھی اکلوتی۔ فاروق صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ مارا۔
इकलौती तो मैं और दुआ भी हैं। अनाया के जवाब पर वो महज मुस्कुरा दिए। बस अनाया, दुआ करो कि मेरी बेटी खुश हो। पता नहीं क्यों मगर मेरे दिल की अजीब सी कैफियत हो रही है। फारूक साहब ने अपने दिल की बात अनाया के सामने की। चचा जान, आप खामखा परेशान हो रहे हैं, देखना वो बहुत खुश होगी, बहुत ज़्यादा। अनाया के जवाब पर फारूक साहब को तसल्ली हुई। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा ही होगा, फारूक साहब ने अपने सीने पर हाथ फेरते जवाब दिया। वैसे चचा, आपने ये खानसामा कहाँ से ढूंढा है? इतने मज़े मज़े के खाने बना रहा है, कबाब तो कमाल के हैं। मैं ऐसा करती हूँ, बारी बारी सारे खाने चख लेती हूँ। आखिर आपका दामाद पहली बार आपके घर आ रहा है। लफ्ज़ दामाद अनाया ने ज़रा मुश्किल से अदा किया। हाँ ये तो है, फारूक साहब ने भी तायीद की। वो भी क्या याद रखेगा, इतने मज़े मज़े के खाने उसे ससुराल में खाने को मिलेंगे। अनाया उठी तो फारूक साहब भी उठ खड़े हुए। कहाँ बेटा, वो बहुत अमीर लोग हैं, उनके खाने की मेज़ पर तो रोज़ ही ऐसे खाने सजे होते हैं। और तुम्हारा चचा एक गरीब इंसान, उसे पता नहीं ये खाने पसंद भी आएंगे कि नहीं, और अगर उसे पसंद आ जाए तो ये उसकी मेहरबानी होगी। फारूक साहब ने आजिज़ी से जवाब दिया। तो किसने मशवरा दिया था इतने अमीर लोगों में रिश्तेदारी करने का? अनाया की ज़ुबान फिसली, जिस पर वो घबरा गई। अरे मैं कब करना चाहता था ये शादी, वो तो शायान ने खुद कहा था, ऊपर से नायला ने मुझे मजबूर कर दिया। फारूक साहब के जवाब पर अनाया सन्नाटे में आ गई। क्या खुद कहा था? सच्ची? अनाया ने बेयकीनी से पूछा। हाँ, वो खुद चाहता था दुआ से शादी करना, इसलिए वो और नायला इस शादी पर बस जिद थे। मुझे भी इस रिश्ते पर कोई कमी महसूस नहीं हुई। ऊपर से हाकिम भाई ने भी गारंटी दी कि शायान दुआ को खुश रखेगा, तो मैंने भी हामी भर ली। फारूक साहब जवाब देकर गेट की तरफ चले गए, जबकि अनाया को अपने तमाम सवालों के जवाब खुद ब खुद ही मिल गए थे। अब किसी बहस और तसल्ली की ज़रूरत बाकी नहीं रही थी। कैब जैसे ही गली के कोने से अंदर की तरफ मुड़ी, दुआ के दिल की अजीब सी कैफियत होने लगी। उसने कनखियों से बराबर बैठे शायान को देखा, जो शायद अब बाबा को पहुंचने की इतला कर रहा था। कैब गेट पर रुकी। शायान ने बाहर निकलते हुए दुआ को भी रास्ता दिया और खुद किराया देने लगा। इससे पहले कि दुआ बेल बजाती, जल्दी से गेट खुद ब खुद ही खुल गया। फारूक साहब को देखते ही दुआ अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी और उनसे लिपट कर रोने लगी। कसम से ये लड़की चलती फिरती फिल्म है, शायान ने दुआ की तरफ देखते हुए सोचा। इतनी देर में सरमद भी दूसरी कैब में सामान लेकर पहुंच गया तो शायान उस तरफ बढ़ गया। फारूक साहब दुआ को प्यार करते हुए अंदर ले आए। अरे दुआ, यूं क्यों रो रही हो, खैर तो है? रुखसाना बेगम ने मुस्कुराते हुए अजरा बेगम की तरफ देखा। खैर ही होगी, वो ज़रा जज्बाती हो गई है। फारूक साहब का दिल भी डर रहा था, मगर शायान की मौजूदगी उनके हर डर को ख़त्म कर रही थी। अगर कोई नौकर वगैरह घर में है तो उसे कहें सामान अंदर ले जाए। शायान की आवाज़ पर गैराज में खड़े फैमिली के तमाम अफराद पलटे, जबकि अनाया जैसे पत्थर की हो गई। उसे यूं अचानक सरमद के आने की उम्मीद हरगिज़ ना थी। हाँ क्यों नहीं, तुम लोग अंदर आओ, अजरा ज़रा सामान रखवा लो। फारूक साहब अजरा बेगम को हदायत देते हुए खुद ड्राइंग रूम में सबको चलने का इशारा करने लगे। सामान देखकर तो रुखसाना बेगम के होश उड़ गए। इतना सामान, भाई इस तलाक याफ्ता की तो लॉटरी ही निकल पड़ी। रुखसाना बेगम हसद में बड़बड़ा रही थी, जिसे सरमद ने बखूबी सुना। दुआ, मेरे ख्याल से अब बहुत हो गया है, अब बस भी करो, खामखा अंकल को परेशान कर रही हो। दुआ को मुसलसल रोता देखकर शायान ने उसे दबे लफ्ज़ों में डांटा। हाँ बेटा, बस करो, शायान बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्यों अपने आप को हल्कान कर रही हो? लो पानी पियो। फारूक साहब ने गिलास में पानी डालकर उसे दिया। आप लोगों का सफ़र कैसा गुजरा? फारूक साहब ने अब की बार शायान की तरफ देखते पूछा। आप दुआ से पूछ लें, इसने सफ़र को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। शायान ने दुआ को देखते हुए तंज किया, जिस पर दुआ अपना रोना भूलकर उसे घूरने लगी। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो तो अच्छा है। दुआ के ये अल्फाज अपने खाविंद के लिए सुनकर फारूक साहब सकते में आ गए। ये कौन सा तरीका है बात करने का? दुआ, तुम तो ऐसे बात नहीं करती थी। फारूक साहब ने शर्मिंदगी से शायान की तरफ देखा, जो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बैठा अपना मोबाइल देख रहा था। सॉरी बाबा, आइंदा ख्याल रखूंगी। दुआ को एहसास हुआ कि वो इस वक्त अपने बेडरूम में नहीं बल्कि अपने मैके में बाप के सामने बैठी है। तुम क्यों आए हो? अनाया ने गेट के पास खड़े सरमद से पूछा। बस दिल कर रहा था आपके हाथों जलील होने का, तो इस बारिश में भी रहा नहीं गया। सरमद ने शाइस्तगी से अनाया की तरफ झुकते हुए जवाब दिया। कम से कम बंदा अपने आने की इतला तो कर देता है। अनाया का गिला सरमद को बहुत अच्छा लगा। अगर मैं इतला करता तो आपने क्या करना था? सरमद को तजस्सुस हुआ। करना क्या था? मैंने घर से कहीं और चले जाना था ताकि आपकी ये शक्ल मुझे देखना नसीब ना होती।
انایا نے دبے دبے الفاظ میں اپنے غصے کا اظہار کیا۔ میرا نہیں خیال کہ میں نے آپ کے ساتھ کچھ ایسا غلط کیا ہے کہ آپ میری شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں۔ میرے نزدیک دوسروں کو خواہ لارے دینا غلط بات ہے۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ سرمد اب بہت سنجیدہ تھا۔ تو آپ یہ بات مجھے پہلی کال پر بھی بتا سکتے تھے، یوں لٹکانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے پہلے مجھے امید دلائی اور پھر ایک دم ہی مجھے آسمان سے اٹھا کر زمین پر پھینک دیا۔ انایا رنجیدہ ہوئی۔ اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، بلکہ ہوئی۔ سرمد نے ایک گہرا سانس خارج کرتے ہوئے جواب دیا۔ اتنے دنوں کا بوجھ آہستہ آہستہ سرک رہا تھا۔ دیکھیں، میں آپ کا دکھ سمجھ سکتا ہوں، مگر وہ آپ کی بہن کے خاوند ہے۔ آپ اپنے جذبات کا خیال رکھیں، ورنہ آپ کی فیملی میں بھی پریشانی ہو سکتی ہے۔ سرمد کی بات ایک بم کی طرح انایا کے سر پر پھٹی۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ آہستہ بولیں، کہیں کوئی سن نہ لے۔ میں نے تعویذ اپنے بہنوئی کے لیے نہیں بنوایا تھا۔ انایا کے چلانے پر سرمد نے اسے شکی نظروں سے دیکھا۔ اگر یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری سہیلی کو تعویذ چاہیے۔ میں نے آپ کو کب یہ کہا کہ مجھے اپنے لیے تعویذ چاہیے؟ بولیں، جواب دیں۔ انایا نے اپنے اندر کا چور چھپانے کے لیے سرمد پر چڑھائی کر دی۔ انایا بی بی، ڈرامے بند کریں۔ ہم دن میں کئی ایسے ڈرامے دیکھتے ہیں جو لوگ دوسروں کے نام پر بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ دراصل اپنا مسئلہ ہی بیان کرتے ہیں، مگر شرمندگی یا بے عزتی کی وجہ سے اپنا نام نہیں لیتے۔ میں ان کاموں میں اتنا ماہر ہوں کہ اڑتی چڑیا کے پر گن سکتا ہوں۔ سرمد کے جواب پر انایا نے نفرت سے سر نفی میں ہلایا۔ قسم سے دل کر رہا ہے ایک تھپڑ کھینچ کر آپ کے گال پر لگاؤں۔ بڑی ہی کوئی گندی سوچ ہے آپ کی۔ آپ مجھ پر بغیر کسی ثبوت کے الزام لگا رہے ہیں۔ مجھے اپنی دوست کے لیے تعویذ چاہیے تھا۔ اگر مجھے آپ کے دوست میں ذرا بھی دلچسپی ہوتی تو میں ان سے خود بات کر سکتی تھی۔ میرے اندر اتنا اعتماد میرے والدین کی طرف سے دیا گیا ہے کہ میں نے جس سے جو بھی بات کرنی ہو میں اس سے براہ راست کرتی ہوں، کسی الو کے پٹھے کو بیچ میں نہیں گھسیٹتی۔ انایا کی اس قدر خود اعتمادی پر سرمد کچھ پریشان سا ہو گیا۔ یہ تو سچ تھا کہ اس نے کبھی بھی شایان کا نام نہیں دیا تھا۔ مطلب اسے غلط فہمی ہوئی تھی۔ اگر ایسا سچ مچ ہے تو میں نے شایان سے… اف اللہ، کیا بکواس کر دی میں نے۔ سرمد نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ سرمد کے الجھن بھرے سوال اور اس کے پریشان چہرے سے انایا کے دل میں اطمینان ہوا کہ وہ اسے یقین دلانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اب وہ سرمد کے سامنے سر اٹھا کر چل سکتی ہے اور دعا کے دل میں بھی اس کے لیے اب کوئی میل نہیں آئے گی۔ انایا، شاباش، تم نے بگڑی ہوئی صورتحال کو بہت اچھے سے سنبھالا ہے۔ ڈرامے دیکھنے کا کچھ تو فائدہ ہوا۔ انایا نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو شاباشی سے نوازا۔ مجھے آپ کو یقین دلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو انسان سچا ہوتا ہے اسے اپنا آپ منوانے کے لیے قسمیں، دلیل یا ثبوت نہیں دینے پڑتے، بلکہ وقت خود بخود یہ بات ثابت کر دیتا ہے کہ وہ سچا ہے۔ انایا پاؤں پٹکتی اندر کی طرف جانے لگی، مگر پھر سامان دیکھ کر پلٹی۔ یہ اتنا سارا سامان کس خوشی میں لائے ہیں؟ ہمارے شہر میں کوئی قحط نہیں پڑا ہوا۔ یہاں بھی فروٹ، ڈرائی فروٹس، مٹھائی، ہر چیز ملتی ہے۔ انایا جتاتی ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ سرمد ہکا بکا اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سرمد، پہلی بار تیرے سے غلطی ہوئی ہے، وہ بھی اتنی شدید قسم کی۔ شایان کا اصول تو تجھے یاد ہے نا؟ سرمد نے سوچتے ہوئے جھرجھری لی اور ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ دعا، مجھے بہت دکھ ہوا ہے۔ یہ تم کیسے اپنے شوہر سے بات کرتی ہو؟ کہ تمہیں میں نے یہ تمیز سکھائی ہے؟ فاروق صاحب پچھلے آدھے گھنٹے سے دعا کو ڈانٹ رہے تھے، جبکہ وہ سر جھکائے تمام باتیں سن رہی تھی۔ اب بولتی کیوں نہیں ہو؟ فاروق صاحب نے اس کے مسلسل چپ رہنے پر تنگ آ کر پوچھا۔ بابا، وہ دراصل میں… دعا نے باپ کی طرف دیکھا۔ بولو بھی، میں سن رہا ہوں کہ ایسی کون سی بات ہے جس نے تمہیں مجبور کیا خاوند کے ساتھ بدتمیزی کرنے پر؟ فاروق صاحب کی بات پر دعا کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ بابا، میں اس لیے ابھی تک ان سے اچھے طریقے سے بات نہیں کر رہی کہ مجھے پتہ چل جائے وہ میرے ساتھ مخلص ہیں بھی یا نہیں، کیونکہ میرے اندر یہ ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ جب میں ان کے ساتھ اپنا دل لگا لوں گی، ان سے محبت اور احترام سے پیش آؤں گی، ان کے بغیر نہیں رہ سکوں گی، تو وہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ دعا نے اپنی بات سمجھانا شروع کی، مگر فاروق صاحب کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ کیا مطلب؟ تم نے ابھی تک اسے اپنا شوہر تسلیم ہی نہیں کیا؟ فاروق صاحب کو حد سے زیادہ دکھ ہوا۔ میں حاکم کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا؟ میں تمہاری ان کے آگے اتنی تعریفیں کر کر کے تھک گیا تھا کہ میری بیٹی بہت سعادت مند ہے۔ اب وہ مجھے کیا کہتے ہوں گے کہ اپنی بہت بدتمیز بیٹی ہمارے سر ڈال دی۔ فاروق صاحب سر پکڑ کر بیٹھ کے، ان کا سر چکرانے لگا تھا، جبکہ ماتھے پر ہلکے ہلکے پانی کے قطرے بھی جگمگا رہے تھے۔ بابا، آپ میری بات تو سنیں، دعا نے اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے کہا، جس پر فاروق صاحب اس سے منہ موڑ گئے۔
بابا میں نے عرفان سے بھی بہت شدید محبت کی تھی، پھر ان کے دھوکے نے مجھے شدید تکلیف پہنچائی اور میرا دماغ بھی خراب ہو گیا۔ مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہونے لگی، لہٰذا میں نے اس بار اپنے آپ کو سنبھالا ہے۔ اب اسی وجہ سے میں آپ کے سامنے صحیح سلامت کھڑی ہوں۔ میں نے ایسا رویہ اس لیے شایان کے ساتھ رکھا کہ اگر اس نے مجھے اپنے گھر سے نکالنا ہوا تو مجھے نکال دے گا، اور اگر میرے ساتھ مخلص ہوا تو یہ مجھے میری غلطیوں سمیت برداشت کرے گا۔ اب آپ خود ہی دیکھ لیں، اس نے مجھے نکال دیا ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ دعا کی بات پر فاروق صاحب کے دل میں شدید درد ہوا۔ دعا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے اپنے سسرال میں بدنام کرو گی بے وقوف لڑکی، یہ کیا لاجک ہے؟ فاروق صاحب کا دل اب ڈرنے لگا تھا۔ بابا سوری، اب آپ خود دیکھ لیں کہ وہ مجھ سے تنگ آ چکا ہے اور بالآخر مجھے آپ کے پاس چھوڑنے آیا ہے۔ اگر مجھے اس سے محبت ہو گئی ہوتی تو میں اس کی جدائی میں پکی پاگل ہو جاتی۔ دعا کی یہ باتیں فاروق صاحب کا دل بند کرنے لگی تھیں۔ کیا وہ تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں چھوڑنے آیا ہے یا تم لوگ کچھ دن یہاں رہنے آئے ہو؟ مجھے صاف صاف بتاؤ، فاروق صاحب نے اپنا سینہ مسلتے ہوئے پوچھا۔ فاروق صاحب کے چہرے پر پسینے کے قطرے اب بڑھنے لگے تھے۔ انہیں دیکھ کر دعا ڈر گئی۔ بابا آپ کو کیا ہوا ہے؟ دعا کے زور زور سے بلانے پر گھر کے باقی افراد جو لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کمرے کی طرف بھاگے۔ دعا کے چیخ کر فاروق صاحب کو پکارنے پر سب لوگ ادھر لپکے۔ بابا آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ دعا نے پریشانی سے پوچھا، جس پر فاروق صاحب نے نفی میں سر ہلایا۔ بھائی صاحب کیا ہو گیا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ عذرا بیگم نے آگے بڑھتے ہوئے قدرے پریشانی سے پوچھا، جبکہ شایان نے شکی نظروں سے دعا کو گھورا۔ اس لڑکی سے خیر کی امید رکھنا سراسر بے وقوفی ہے، اللہ جانے اب کیا گل کھلایا ہوگا۔ شایان دل میں سوچتا آگے بڑھا، جبکہ سرمد دروازے میں کھڑا سب کو دیکھ رہا تھا۔ سرمد کو اپنی سوچ پر شدید افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے کیسے اتنا غلط سوچ لیا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، تم لوگ خواہ پریشان ہو رہے ہو۔ فاروق صاحب نے کمرے میں سب کو حیران پریشان کھڑے دیکھ کر کہا، جبکہ دعا کو اپنے اوپر شدید غصہ آ رہا تھا کہ کیا ضرورت تھی اتنی جلدی یہ بات بتانے کی۔ شایان چلا جاتا تو پھر آرام سے کر لیتی۔ بھائی صاحب آپ لیٹ کر آرام کریں، میں آپ کے لیے جوس بنا کر لاتی ہوں۔ بیٹی آنے کی خوشی میں آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، تبھی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ مجھے تو یقین ہے کہ آپ آج دوا لینا بھی بھول گئے ہوں گے۔ عذرا بیگم نے طنز کیا تھا یا نہیں، مگر دعا کو طنز ہی لگا۔ میری وجہ سے بابا کی طبیعت خراب نہیں ہوئی، ان کی پہلے سے ہی خراب تھی، وہ بتا رہے تھے کہ گرمی لگ گئی ہے۔ دعا کی وضاحت پر شایان نے اسے شرارتی مسکراہٹ سے دیکھا، جس پر وہ مزید تپ گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، دعا نے شایان کی طرف دیکھتے ہوئے دانت پیسے، جس پر شایان نے کہا لگایا، جبکہ باقی لوگ دعا کو ہی دیکھنے میں مصروف تھے۔ یہ سب مجھے کیوں ایسے دیکھ رہے ہیں؟ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ دعا نے ناراضگی سے سب کی طرف دیکھا۔ آپ نے تو ہم سب کو پریشان ہی کر دیا تھا۔ رخسانہ بیگم نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا، جبکہ عنایا سرمد کی طرح بالکل خاموش تھی۔ چلیں بس بھی کریں، کیا ہو گیا ہے؟ کہا نا میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ذرا گھبراہٹ سی ہو گئی تھی۔ اب آپ بھی اپنا اپنا کام کریں۔ فاروق صاحب نے سب کو کمرے سے جانے کا اشارہ کیا، وہ اس وقت تنہائی چاہتے تھے۔ ارے تائی جی آپ کہاں چل دی؟ اب اگر حادثاتی طور پر سب اکٹھے ہو ہی گئے ہیں تو مجھے آپ سب سے ایک ضروری بات کرنی ہے، شایان نے رخسانہ بیگم کو روکتے ہوئے کہا۔ ضروری بات؟ فاروق صاحب اور دعا کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ جی ہاں ضروری بات۔ شایان کو دعا کی حیرت مزہ دے رہی تھی۔ بیٹا سب کو آرام کرنے دو، تم نے جو بھی بات کرنی ہے مجھ سے اکیلے میں کر لینا، ایسے اچھا نہیں لگتا۔ فاروق صاحب کی حالت لفظ ضروری بات پر خراب ہونے لگی تھی۔ انکل یہ بات تائی جی کی غیر موجودگی میں ہو ہی نہیں سکتی، ورنہ میں انہیں زحمت نہ دیتا، آخر کو یہ اس گھر کی بڑی ہیں۔ شایان نے احترام سے کہتے ہوئے رخسانہ بیگم کو اشارہ کیا، جس پر وہ اتراتے ہوئے دونوں باپ بیٹی کے اترے چہرے دیکھنے لگیں۔ اب مزہ آئے گا جب یہ بھائی صاحب کی بیٹی کے کارنامے سر عام سنائے گا۔ عذرا کہاں رہ گئی ہو؟ جلدی آؤ، شو شروع ہونے والا ہے۔ رخسانہ بیگم نے بظاہر مسکراتے ہوئے دل میں سوچا۔ سرمد تم ذرا ابا کو فون کر لو، وہ تمہارا پوچھ رہے تھے، شاید کوئی ضروری کام ہو۔ شایان کی بات کا اصل مقصد سرمد بخوبی سمجھتا تھا، لہٰذا چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گیا۔ عنایا آپ بھی پلیز ذرا عذرا بیگم کو بلا لائیں، اور انکل کے لیے جو جوس وہ بنانے گئی ہیں وہ آپ خود دیکھ لیں، خان سامے سے مت کہیے گا۔ شایان کے یوں اچانک مخاطب کرنے پر عنایا کچھ دیر حیرت سے اسے دیکھتی رہی، پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ سرمد گلی میں بغیر مقصد کے گھوم گھوم کر تھک گیا تھا تو اس نے واپسی کا راستہ لیا۔ پتہ نہیں جناب نے کون سا بم چلانا ہے جو میرے سامنے چلانے پر شرما رہے، کمرے سے تو دور کی بات گھر سے ہی نکال دیا، خام خواہ مجھے ذلیل کرنے باہر بھیج دیا۔
بندہ پوچھے یہاں میرے سالے بیٹھے ہیں جو میں ان کے پاس بیٹھ کر خدمتیں کرواؤں، یعنی حد ہے۔ سرمد کچن کے پاس سے بڑبڑاتا ہوا گزر رہا تھا کہ اس کی نظر جوس بناتی عنایا پر پڑی۔ کیا تمہیں بھی میری طرح کمرے سے بے دخل کر دیا گیا ہے؟ سرمد دروازے کے بیچ کھڑا دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔ اب اسے کم بے عزتی محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں، بس میرا خود ہی دل کیا کہ چچا کے لیے جوس بنانے کا تو میں باہر آ گئی، عنایا نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا۔ اگر شایان نے اسے نہ کہا ہوتا تو وہ کبھی بھی باہر نہیں نکلتی۔ لگتا ہے کوئی خاص بات ہے، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ سرمد کہتا ہوا کچن میں داخل ہوا۔ خاص کا تو پتہ نہیں، مگر آپ کی بے عزتی ہوئی ہے اتنا پتہ ہے، عنایا نے جوس کا بٹن دباتے ہوئے ناراضگی سے جواب دیا۔ نہیں، اس میں بے عزتی والی کوئی بات نہیں ہے، شاید وہ کوئی پرسنل بات کرنا چاہ رہے ہوں۔ سرمد نے عنایا کے آگے بات بنائی، جبکہ بے عزتی کا احساس اسے بھی تھا۔ پھپھو، دعا، چچا جان اور ماما، ان سب کے ہوتے ہوئے اگر پرسنل بات ہو سکتی ہے تو آپ کے سامنے کیوں نہیں؟ عنایا نے مڑ کر جارحانہ انداز میں پوچھا۔ مجھے کیوں غصہ دکھا رہی ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ سرمد 2 قدم پیچھے ہوا۔ عنایا نے جوس گلاس میں ڈالا اور ٹرے لینے کے لیے مڑی تو سرمد نے گلاس اٹھا لیا۔ یہ میں نے چچا جان کے لیے بنایا تھا۔ عنایا اس سے گلاس چھین تو نہیں سکتی تھی مگر جتائے بنا نہ رہ سکی۔ تو اس میں اتنی حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ آخر کو میں بھی مستقبل کا چچا ہوں، میں بھی جوس پی سکتا ہوں۔ سرمد نے مزے لیتے ہوئے جوس پیا۔ میں نے فاروق چچا کے لیے بنایا تھا، عنایا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ بھائی اب میں نام جوس کے چکر میں تبدیل نہیں کر سکتا، سرمد نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے خالی گلاس ٹرے میں واپس رکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ عنایا کا دل کیا گلاس سرمد کے سر پر دے مارے۔ اچھا، مگر مجھے بہت پیاس لگی تھی، اب دوبارہ بنا لیں، ویسے بہت مزے کا جوس تھا، سرمد کہتا ہوا شیلف کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مشورہ دیا، ورنہ مجھ میں تو اتنی عقل ہی نہیں ہے کہ میں دوبارہ جوس بناتی۔ عنایا نے چہرے پر سخت تاثرات لاتے ہوئے فریج سے آم نکال لے تو سرمد مسکرا دیا۔ اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ کچھ دیر عنایا اور ادھر ہی کھڑی رہے اور وہ اس سے باتیں کرتا رہے۔ کیا پتا پھر موقع ملے گا یا نہیں؟ سرمد عنایا کی پشت کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگا۔ دیکھیں، میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ آپ سب لوگ تحمل سے سنیں گے اور پھر جو بھی آپ کا جواب ہوگا وہ مجھے منظور ہے۔ شایان نے بات شروع کی تو دعا کا سانس خشک ہونے لگا۔ ابا، آپ یقین کریں میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ دعا کے بولنے پر شایان نے ناگواری سے پہلو میں بیٹھی اپنی بیوقوف بیگم صاحبہ کی طرف دیکھا، جبکہ فاروق صاحب نے سختی سے دعا کو بولنے سے منع کیا۔ بھائی صاحب، بچی کو بولنے دینا، جب تک ہم دونوں طرف کی بات نہیں سنیں گے فیصلہ کیسے کریں گے؟ عذرا بیگم نے اپنے برابر بیٹھی ہوئی رخسانہ بیگم کو کوہنی مارتے ہوئے دعا کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ اوہو، آپ لوگوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ پہلے میری بات تو سن لیں۔ شایان کو اب سچ مچ غصہ آنے لگا سب پر، جس پر فاروق صاحب نے سب کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ کیا آپ یہ بات صرف ابا سے اکیلے میں نہیں کر سکتے؟ یوں میلہ لگانا ضروری ہے کیا؟ دعا نے آہستہ سے سرگوشی نما انداز میں شایان سے پوچھا۔ بھئی اس میں چھپانے والی کیا بات ہے؟ ایسی باتیں چوری چھپے نہیں کرتے ہیں، تمہیں کیا معلوم؟ تم بالکل خاموش رہو۔ شایان کے ڈانٹنے پر دعا چپ کر گئی مگر وہ شکل کے عجیب و غریب زاویے بنا رہی تھی۔ دیکھیے، سرمد میرا بچپن کا دوست ہے، میں اس کی فیملی کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، ہمارے تمام مالی امور اور اکثر ذاتی معاملات بھی وہی دیکھتا ہے۔ میں آپ کو اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اس سے اچھا لڑکا ملنا اس دور میں ناممکن ہے۔ شایان کی بات پر سب نے عجیب نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جیسے اس نے کسی اور زبان میں کچھ کہا ہو جو یہ لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اب یہ کیا بکواس ہے؟ سرمد کہاں سے آ گیا؟ دعا دل ہی دل میں شایان کو کوس رہی تھی۔ بندہ دوست نامہ شروع کرنے سے پہلے دیکھ تو لے کہ کہاں بیٹھا ہے اور کون سی بات چل رہی ہے۔ دعا کو شدید غصہ آ رہا تھا۔ ارے کمال بندہ ہے، کیا خود طلاق دے کر دعا کی شادی اپنے دوست سے کرائے گا؟ بھابھی بیگم، یہ کیا چکر ہے؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ عذرا بیگم نے رخسانہ بیگم کے کان میں سرگوشی کی۔ عذرا، ہو سکتا ہے کہ دعا نے سرمد پر کوئی الزام لگایا ہو، تبھی تو شایان سرمد کی گارنٹی دے رہا ہے اور اسی بنا پر وہ دعا کو چھوڑنے آیا ہو۔ جو بھی ہے، میں تو شایان کا ساتھ ہی دوں گی۔ دیکھو تو کیسا سنجیدہ اور سلجھا ہوا بچہ ہے، میرے تو سیدھے دل میں اتر گیا ہے۔ رخسانہ بیگم نے محبت سے شایان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اترنا تو بنتا ہے، اتنا سارا سامان جائیداد کیسے نہ دل میں اترے؟ عذرا بیگم نے دل میں سوچا۔ بیٹا، آپ اپنی بات جاری رکھیں اور یہ بتائیں کہ اس وقت سرمد میاں کا ذکر کیوں کیا ہے؟ فاروق صاحب بھی اب اٹھ کر بیٹھ گئے تھے۔ میں بات بالکل صاف کرتا ہوں، جو آج کہہ رہا ہوں وہی بات 10 سال بعد بھی کہوں گا۔ سرمد کا مستقبل بہت روشن ہے، اس نے آرمی میں اپلائی کیا تھا جہاں سے اسے کال آ گئی ہے۔ اگلے مہینے اس نے ٹریننگ پر جانا ہے۔
شایان کی وضاحت پر دعا نے اسے حیرت سے دیکھا، جبکہ باقی سب الجھن کا شکار تھے۔ اصل بات کریں، یہ سب کا وقت برباد نہ کریں، اور یہ کیا سرمت کی رٹ لگا رکھی ہے؟ دعا نے دبے دبے غصے کے ساتھ شایان کا بازو ہلایا۔ اصل بات ہی کرنے لگا ہوں، تم چپ تو رہو۔ شایان نے اپنا بازو دعا کے ہاتھ سے چھڑایا۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ سارا سامان سرمت کے گھر والوں نے بھجوایا ہے۔ اس سامان میں ایک بنارسی سوٹ، سونے کا سیٹ اور ہیرے کی انگوٹھی بھی ہے۔ شایان کے منہ سے ہیرے کا لفظ سنتے ہی ایک ساتھ عذرا اور رخسانہ بیگم کے منہ سے ہیرے کی انگوٹھی نکلا تو شایان ان دونوں کی لالچی طبیعت دیکھ کر مسکرا دیا۔ تیر بالکل نشانے پر لگا ہے، شایان نے خود کو داد دی۔ جی، ہیرے کی انگوٹھی، سرمت کی ساری ذمہ داری ابا پر ہے، وہی اس کی شادی کا اختیار بھی رکھتے ہیں۔ دعا ملتان میں بالکل اکیلی ہوتی ہے تو ہر وقت اداس رہتی ہے۔ ہم نے سوچا کہ اس کے لیے ایک سہیلی کا بندوبست کر دیتے ہیں، اور انایا سے اچھی اس کی سہیلی بھلا کون ہے؟ دعا چاہتی ہے کہ انایا کی شادی سرمت سے ہو جائے تاکہ اسے ایک سہیلی مل جائے اور ہمارے گھر سے اداسی بھی ختم ہو جائے۔ میرے خیال سے اس رشتے میں کوئی برائی نہیں، باقی آپ لوگ اچھی طرح سوچ لیں۔ شایان کی بات جیسے ہی مکمل ہوئی، دعا کے ساتھ ساتھ سب کے منہ کھل گئے۔ اس بات کی تو امید کسی کو بھی نہیں تھی۔ تم تو اپنا منہ بند کرو، شایان نے دعا کو ٹوکا۔ ہائے اللہ، میری پیاری بچی دعا، میں نے تو کبھی دعا اور انایا میں فرق ہی نہیں کیا۔ مجھے تو دعا بھی انایا کی طرح ہی پیاری ہے۔ رخسانہ بیگم نے دعا کو اٹھ کر اپنے ساتھ لگا لیا، جس پر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ عذرا بیگم بھی دعا کے صدقے واری جانے ہی لگی۔ بھئی بہن ہو تو ایسی، جو اس کا خیال رکھے، تم نے بہن ہونے کا حق ادا کر دیا، ہمیں تم سے یہی امید تھی۔ دعا تو اپنی تائی جی اور پھپھو کے بدلتے رنگ دیکھ رہی تھی، کیسے وہ ایک سیکنڈ میں اپنا لہجہ شیریں کر گئی تھی۔ میرے خیال سے تمہیں اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ فاروق صاحب کی بات پر شایان نے سانس لیا۔ چل میرے دوست، اب خوش ہو جاؤ، جو منحوست اتنے دنوں سے تیرے چہرے پر برس رہی اسے ختم کر دے۔ شایان نے سرمد سے خیالی گفتگو کی، جبکہ دعا شایان کو عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس شخص نے اپنے ایک جملے سے دعا کی کتنی محرومیاں دور کر دی تھیں۔ کیا یہ شخص جادوگر تھا؟ ایسا تو صرف فیری لینڈ کی کہانیوں میں ہوتا تھا کہ شہزادہ آ کر غریب نوکرانی کی قسمت بدل دیتا تھا۔ تائی امی اور پھپھو کی محبت، جس کے لیے وہ بچپن سے ترستی رہی، چاہے جھوٹی ہی صحیح، وقتی طور پر اسے مل گئی تھی۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ تائی اور پھپھو کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ دعا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کن الفاظ میں اور کیسے شایان کا شکریہ ادا کرے، جبکہ رخسانہ اور عذرا بیگم نے فوراً اس رشتے کے لیے حامی بھر لی تھی۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو وقت بھی لے سکتے ہیں، ہمیں کوئی جلدی نہیں، تحقیق کروا لیں، اپنی مکمل تسلی کر لیں، یہ آپ کا حق ہے۔ شایان کی بات پر رخسانہ بیگم کے گال خوشی سے ٹمٹمانے لگے۔ ارے نہیں، ہمیں دعا پر پورا بھروسہ ہے، اگر اس نے انایا کے لیے سرمد کو پسند کیا ہے تو وہ انایا کا برا تھوڑا ہی سوچے گی۔ رخسانہ بیگم بار بار محبت سے دعا کو چوم رہی تھی، جو بالکل ایک بت کی طرح مسلسل شایان کو دیکھے جا رہی تھی۔ رخسانہ بھابھی، آپ پہلے بھائی صاحب سے تو پوچھ لیں، اتنا بڑا قدم ہم اکیلے تو نہیں اٹھا سکتے، آخر وہ باپ ہیں، ان کی رضامندی کے بغیر کچھ بھی جواب دینا مناسب نہیں۔ فاروق صاحب نے محسوس کیا کہ رخسانہ بیگم بہت جلد بازی سے کام لے رہی ہیں۔ اچھا، ان سے بھی پوچھ لیں گے، انہوں نے کون سا میرے آگے انکار کرنا ہے، مگر میں پہلے ذرا اپنی بیٹی کی خدمت تو کر لوں، اتنی دور سے اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہے، دیکھو تو صحیح کیسی رنگت پیلی پڑ رہی ہے۔ رخسانہ بیگم نے دعا کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پیار کیا، جس پر دعا کا سر چکرانے لگا۔ یہ دنیا کیا ہے، یہ لوگ کون ہیں؟ اور شایان، اس نے تو آج دعا کو خرید لیا تھا، وہ اس کے بارے میں کیا سوچتی رہی اور وہ کیا نکلا؟ چلیں پھر آپ لوگ باتیں کریں، میں ذرا سرمد کو یہ خوشخبری سنا کر آتا ہوں، شایان کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ عذرا اور رخسانہ بھابھی، آپ لوگ ذرا شام کے کھانے کو دیکھ لیں، اور ہاں، وہ سامان بھی چیک کر لیں جو شایان میاں لائے ہیں، بلکہ رخسانہ بھابھی آپ وہ سامان اپنے پاس رکھ لیں، وہ انایا کا ہے۔ فاروق صاحب کے کہنے پر وہ دونوں سر ہلاتی خوشی خوشی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ فاروق صاحب نے دعا کی طرف دیکھا، جو چپ چاپ خاموش بیٹھی اپنے پاؤں کو گھور رہی تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حد سے زیادہ بدگمانی کفر ہے، تم اس شخص سے اس حد تک بدگمان تھی کہ میرے ساتھ پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا کیا بول گئی۔ اس نے کچھ ایسا کہا جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ تمہیں چھوڑنا چاہتا ہے، بلکہ اس نے تمہارا نام استعمال کر کے تمہاری تائی اور پھپھو کے آگے تمہارا وقار بلند کر دیا۔ اگر تم سمجھو، رویہ اس شخص کا تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ بتاؤ، کیا اب بھی وہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں، جو ہر طرح تمہاری عزت میں اضافے کا سبب بن رہا ہے؟ بولو۔ فاروق صاحب کے پوچھنے پر دعا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ دعا، اگر اب مجھے تمہاری طرف سے کسی بھی قسم کی بدتمیزی کی شکایت ملی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔
وہ تمہارا شوہر ہے، اس کا احترام تم پر واجب ہے۔ جو ماضی میں ہوا اسے بھول جاؤ، اب کچھ بھی ویسا نہیں ہوگا۔ شایان ایک ہیرا ہے، اگر تم نے اس کی قدر نہ کی تو ساری زندگی پچھتاؤ گی۔ جاؤ جا کر دیکھو گھر میں کیسی خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، اور اپنی بہن کی خوشی میں شامل ہو۔ اور ہاں، جس طرح آج شایان نے تمہیں تمہارے میکے میں مقام دلایا ہے، بالکل اسی طرح تم نے اپنے سسرال میں شایان کی عزت کا خیال رکھنا ہے۔ فاروق صاحب کے کہنے پر دعا سر ہلاتی کمرے سے باہر نکل گئی، جہاں لاؤنج میں عذرا اور رخسانہ بیگم دونوں ہی سونے کے سیٹ اور ہیرے کی انگوٹھی پر تبصرہ کر رہی تھی۔ ویسے ایک بات ماننی پڑے گی کہ میرے سے زیادہ وہ شخص نظر شناس ہے، کیسے پہچان گیا کہ ان لالچی لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے۔ دعا ان دونوں پر نظر ڈالتے ہوئے عنایا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ چل یار، تیرا کام تو آج میں نے کر دیا ہے، اب تو نے میرا جتنا بھی شکر ادا کرنا ہے ملتان جا کر دینا، مگر فی الحال میں تجھے نہ چاہتے ہوئے بھی گلے لگا کر مبارکباد دینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ مجبوری ہے، رسم ہے۔ شایان نے سرمد کو گلے لگاتے ہوئے کہا، جس پر سرمد نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہا ہے؟ شایان نے اسے پیچھے ہٹتے ہوئے پوچھا۔ دیکھ رہا ہوں، یہ تو ہی ہے نا؟ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ تو اور اتنے پیار محبت سے پیش آئے، وہ بھی میرے ساتھ۔ سرمد کے سوال پر شایان ہنسا۔ اب اگر برا نہ لگے تو آپ بتائیں گے میرا کون سا ایسا کام کیا ہے جس پر آپ کی خوشی ہی نہیں مان بلکہ بقول آپ کے میرا کام ہوا ہے؟ خوشی آپ کو چڑھی ہے، بات ہضم نہیں ہو رہی۔ سرمد کے پوچھنے پر شایان نے سیٹی بجاتے ہوئے اس کا جائزہ لیا۔ ابے ایسے کیا دیکھ رہا ہے؟ سرمد کو الجھن ہوئی۔ ویسے تو آپ جناب اس قابل نہیں کہ میں آپ کو اپنا ہم زلف بنا سکوں، مگر پھر بھی کیونکہ میں دعا کو افسردہ نہیں دیکھ سکتا، اس لیے اس کی خاطر میں نے تیرے لیے عنایا کا ہاتھ مانگ لیا ہے، جو کہ انہوں نے خوشی خوشی دے دیا ہے۔ اب خوش؟ شایان نے جوش سے بتاتے ہوئے پوچھا۔ سرمد کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ کتنا اچھا تھا اس کا دوست جو بغیر کہے اس کے دل کا حال جان لیتا تھا، مگر ان کی دوستی میں شکریہ کا لفظ کبھی تھا ہی نہیں۔ کس چیز کی خوشی؟ کیسی خوشی؟ اپنی بیگم کے لیے تو نے یہ سب کیا ہے، کون سا میرے لیے کیا ہے؟ دوسرا خالی ہاتھ کا میں کیا کروں گا؟ خالی ہاتھ سے تو مجھے ڈر لگے گا، اب اگر مانگ ہی رہا تھا تو کم از کم پوری لڑکی تو مانگتا جو میرے کسی کام آ سکتی۔ سرمد کا جواب شایان کو اچھی طرح سمجھ آ رہا تھا۔ خالی ہاتھ کا تو کیا کرے گا یہ تجھے میں بتاتا ہوں، شایان نے کہتے ساتھ ہی اپنی قمیض کے کف فولڈ کرنا شروع کیے۔ دوست پر ہاتھ اٹھانا میرے اصول کے خلاف ہے، مگر لات تو میں اٹھا سکتا ہوں، بغیرت بجائے اس کے کہ تو میرا احسان مند ہو، اوپر سے مجھے جگتے مار رہا ہے۔ احسان فراموش، 1 مہینے سے تو نے بیوہ عورت جیسا منہ بنایا ہوا ہے، اور اب کیسے تجھے مذاق سوجھ رہا ہے؟ اسی مذاق کی طرح میں نے تیرا منہ نہ سجا دیا تو مجھے کہنا۔ شایان نے کہتے ساتھ ہی سرمد کا بازو مروڑا اور اس کی کمر پر اپنا گھٹنا رکھ دیا۔ ظالم انسان، چھوڑ مجھے، یہ ملتان نہیں تیرا سسرال ہے، سرمد نے یاد دلایا۔ چھوڑوں گا نہیں، بلکہ اب تو میں تیرے اوپر بیٹھ جاؤں گا، نہ شکرے۔ شایان کی دھمکی پر سرمد نفی میں سر ہلانے لگا۔ قسم سے میری پسلیوں میں پہلے ہی درد ہو رہا ہے، سرمد نے دہائی دی۔ اچھا، مگر میری میں تو نہیں ہے نا؟ شایان کا اطمینان قابل دید تھا۔ یار پلیز چھوڑ دے، تجھے نئے نئے رشتے کا واسطہ۔ سرمد کے واسطے شایان پیچھے ہوا تو سرمد اپنا بازو سہلانے لگا۔ شکریہ، کافی دیر بعد سرمد نے کہا تو شایان نے مسکرا کر دیکھا۔ میں تیرا احسان ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ سرمد کی بات پر شایان کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ ابھری۔ ہاں یہ تو ہے، یاد تو مجھے رکھے گا، میں نے کام ہی ایسا کیا ہے۔ شایان نے اپنے کپڑے درست کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ صاف صاف بتا، کوئی بلنڈر تو نہیں مارا؟ سرمد کو اب خطرے کی گھنٹی محسوس ہونے لگی تھی۔ نہیں، بلنڈر تو نہیں مارا، مگر میرے منہ سے نکل گیا، وہ بھی صرف تیرے سسرال والوں کو امپریس کرنے کے چکر میں، کہ لڑکا اگلے مہینے آرمی جوائن کر رہا ہے۔ شایان بخوبی واقف تھا کہ آرمی کے نام سے سرمد کی کتنی جان جاتی ہے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں کوئی آرمی جوائن نہیں کر رہا، اور تجھے کس نے کہا تھا انہیں امپریس کرنے کو؟ سرمد کا موڈ آف ہو گیا۔ ابھی تو بڑی جگتے مار رہا تھا، اب کیا ہوا؟ شایان نے سرمد کا لٹکا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شایان، میرا دل کر رہا ہے کہ میں ابھی اور اسی وقت۔ سرمد نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ خودکشی کر لوں؟ شایان نے مزے سے جملہ پورا کیا۔ نہیں، بلکہ تیرے اصول کو توڑتے ہوئے ہاتھ اٹھا لوں، سرمد کہتا ہوا اس کی طرف بڑھا تو شایان مسکرا کر گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ ارے واہ بھائی، یہ تو کمال ہی ہو گیا۔ شایان نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا تو جگہ جگہ تازہ گلاب کے گلدستے دیکھ کر اس کی طبیعت حشاش بشاش ہو گئی، جبکہ دعا اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ تو انکل نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے۔ سوری یار، میں تمہارے لیے اپنا کمرہ نہیں سجا سکا،
مگر تم نے تو اپنا کمرہ میرے لیے سجا کر میرا دل جیت لیا ہے۔ دیکھو یہ سب آنکھوں کو کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ باہر کا ماحول اچھا ہو تو بندے کے دل کا موسم بھی کتنا خوشگوار ہو جاتا ہے۔ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ شایان نے پلٹتے ہوئے دعا سے پوچھا جو اداس سی اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ میرے خیال سے باہر کے موسم کی نسبت اندر کے موسم کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اندر کا موسم اچھا ہو تو باہر کا موسم خود بخود اچھا لگتا ہے، ورنہ نہیں۔ دعا نے اپنے اندر شرمندگی محسوس کرتے ہوئے جواب دیا، یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا انکل سے ڈانٹ پڑی ہے یا ان کی طبیعت سے پریشان ہو؟ شایان نے فکر مندی سے پوچھا تو اس کی فکر پر دعا کو مزید ندامت ہوئی۔ ویسے تم نے تو انکل کو کوئی فضول بات نہیں کہی نا؟ شایان کو اچانک فاروق صاحب کی طبیعت کا خیال آیا تو اس نے اپنے دل میں پنپنے والے خدشے کو دور کرنے کے لیے دعا سے پوچھا۔ ہاں وہ میں نے ہی بابا سے کہا تھا کہ… دعا نے نظریں چرائیں۔ کیا کہا تھا؟ شایان کے کان دعا کے اس انداز پر کھڑے ہو گئے اور خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ اس میں ساری غلطی آپ کی تھی، مجھے پہلے بتا دیتے کہ سرمد بھائی کا رشتہ لینے جانا ہے تو کوئی گڑبڑ ہی نہ ہوتی۔ دعا نے پہلے قدرے نرمی اور آخر میں جارحانہ انداز سے شایان کی طرف دیکھا۔ ایک منٹ، یہ تم نے آپ مجھے کہا ہے؟ شایان نے لفظ آپ پر چونکتے ہوئے دعا سے پوچھا تو وہ شرمندگی سے اپنی پونی درست کرنے لگی۔ بابا نے کہا ہے کہ آپ کہا کروں۔ دعا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنا جملہ مکمل کیا۔ اچھا میں سمجھا تمہیں عقل آ گئی ہے، خیر چھوڑو، اور یہ بتاؤ کہ کیا کہا تھا تم نے انکل کو میرے بارے میں؟ شایان کی خوشی خراب ہوئی۔ یہی کہ آپ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑنے آئے ہیں، آپ کو میری عادتیں بالکل پسند نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ دعا نے بات مختصر کی جبکہ شایان کا منہ اس کے جواب پر حیرت کے مارے پورے کا پورا کھل گیا۔ بے وقوف، یہ بات تم نے انکل سے کیوں کی؟ وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے کہ میں کیسا انسان ہوں؟ شایان نے دبا دبا سا احتجاج کیا۔ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں انہوں نے مجھے نہیں بتایا، مگر میری کلاس ٹھیک ٹھاک لی ہے۔ دعا کے لہجے میں شایان کے لیے حسد بول رہا تھا۔ تم نے کام ہی ایسا کیا تھا کہ تمہاری کلاس نہیں بلکہ سزا بنتی تھی۔ میرے حساب سے تو انکل کو چاہیے تھا کہ تمہیں 2 تھپڑ بھی لگاتے۔ یعنی حد ہے، خود سے ہی ہر چیز فرض کر لی، اور جو فرض ہے اس کے بارے میں تمہیں کوئی ہوش ہی نہیں۔ شایان نے آخری جملہ زمانی انداز میں ادا کیا اور بیڈ پر بیٹھ کر اپنے جوتے اتارنے لگا۔ مجھے تمہاری ساری باتیں اور ان کا مطلب سمجھ آتا ہے، میں بے وقوف نہیں ہوں، دعا نے شایان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، جس پر شایان نے اسے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے دیکھا۔ سچ مچ؟ پھر تو مجھے مبارکباد دو، میں اب تک اپنی بیگم کو بے وقوف ہی سمجھتا آیا ہوں۔ اچھا ذرا بتاؤ، اس وقت میں اتنے خوبصورت کمرے میں اپنی بیگم سے کس چیز کی اجازت چاہ رہا ہوں؟ شایان سنجیدگی سے دعا کے برابر کھڑا ہوا۔ میں جانتی ہوں آپ کو کس چیز کی اجازت چاہیے، سگریٹ پینا ہوگا اور کیا۔ دعا منہ بناتی بستر پر بیٹھ گئی جبکہ اس کے جواب پر شایان خاصا بدمزہ ہوا۔ تم امتحان میں فیل ہو گئی ہو، کیونکہ مجھے اجازت تو چاہیے مگر سگریٹ پینے کی نہیں۔ ابھی تمہیں مزید وقت لگے گا سمجھدار ہونے میں، شایان کہتا ہوا بستر پر نیم دراز ہو گیا۔ پی لیں سگریٹ ورنہ اسی قسم کی گفتگو سوتے میں بھی کرتے رہیں گے، دعا کہتی ہوئی لیٹنے لگی مگر پھر کچھ خیال آتے ہی اٹھ بیٹھی۔ سگریٹ واش روم میں جا کر پینا ہے، آتے وقت اچھی طرح برش کر کے آئیے گا اور واش روم میں سپرے کرنا مت بھولیے گا، دعا کہتی ہوئی دوبارہ لیٹ گئی۔ مجھے نہیں پینا ایسا سگریٹ جس میں اتنی ریسٹرکشنز ہوں، برائے مہربانی لائٹ بند کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے، اور اگر تمہیں تکلیف نہ ہو تو 1 کپ چائے بنا دو، میرے سر میں درد ہے۔ شایان اپنی آنکھوں پر بازو رکھتے ہوئے بولا، سوری مجھے شدید تکلیف ہے لہٰذا میں آپ کو چائے بنا کر نہیں دے سکتی۔ آپ کی وجہ سے بابا نے میری اتنی کلاس لی ہے، بنا کر دیتی ہوں چائے، دعا نے دل میں سوچا۔ ہاں البتہ لائٹ بند کر دیتی ہوں، دعا کے جواب شایان نے اپنا تکیہ سر کے نیچے سے نکال کر منہ پر رکھا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے تمہارے ابا سے بات کر لی ہے، وہ اس رشتے سے مطمئن ہے، رخسانہ بیگم نے عنایا کی طرف دیکھتے ہوئے اسے بتایا۔ آپ مطمئن ہیں تو ابا کی کیا مجال جو غیر مطمئن ہو جائیں۔ عنایا کے جواب پر رخسانہ بیگم کا موڈ سخت خراب ہو گیا۔ تم جیسی لڑکیاں ہی ماں باپ کی ناک کٹواتی ہیں، دعا کو دیکھو بھائی صاحب نے اس کی جہاں بھی شادی کی وہ راضی خوشی ہاں کر دیتی تھی۔ رخسانہ بیگم کی بات پر عنایا ہنسی۔ واہ بھائی آج تو آپ دعا کی تعریف کر رہی ہیں، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، کل تک تو وہ آپ کو منحوس اور پتہ نہیں کیا کیا لگتی تھی مگر آج وہ آپ کی پسندیدہ ہو گئی۔ آج دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں ضرور کچھ غیر معمولی ہوا ہوگا۔ عنایا کا جواب ابھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ آ جائے، رخسانہ بیگم نے عنایا کی طرف دیکھتے ہوئے قدرے غصے سے کہا۔
होना किसने है, पुप्पो होंगी। उन्हें भी कोई काम नहीं सिवाय आपके साथ बैठकर दूसरों की गीबत करने के। मगर अनाया का अंदाज़ा गलत साबित हुआ जब दरवाज़ा खुलते ही अजरा बेगम की जगह दुआ अंदर दाखिल हुई। आओ दुआ, अंदर आ जाओ, रुखसाना बेगम ने फ़ौरन लहजे में शहद समोते हुए उसे अंदर आने का कहा। वैसे दुआ, तुम अभी तक बेहोश नहीं हुई? मैं इस बात पर बहुत हैरान हूँ, तुम बहुत हौसले वाली हो। अनाया ने दुआ की तरफ देखते हुए संजीदगी से पूछा तो दुआ के साथ साथ रुखसाना बेगम ने भी उसे ताज्जुब से देखा। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ है कि मैं बेहोश हो जाऊं? दुआ ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह रुखसाना बेगम के रवैये से बहुत खुश थी। आज जिंदगी में पहली बार उसे रुखसाना बेगम ने यूं खुशामदीद कहा था। माँ का रवैया तुम्हें समझ आ रहा है, कम अज़ कम मुझे तो हजम नहीं हो रहा। अनाया का जवाब रुखसाना बेगम को गुस्सा दिला गया, जबकि दुआ कुछ शर्मिंदा सी हो गई। देखा तुमने, ये कितनी बदतमीजी कर रही है, वो भी माँ के साथ। दुआ, तुम इसे समझाओ, बल्कि मैं तो कहती हूँ अपना झूठा इसे खिलाओ ताकि ये भी तुम्हारी तरह फर्माबरदार हो जाए। तुम्हारे लिए मैं कुछ खाने को लाती हूँ। रुखसाना बेगम दुआ के सामने अनाया से मजीद बहस करना नहीं चाहती थी, इसलिए बहाना बनाकर कमरे से बाहर चली गई। बुरी बात, माँ से ऐसे बात नहीं करते, दुआ ने कुछ देर बाद अनाया से कहा, जबकि उसका अपना दिल भी रुखसाना बेगम के रवैये पर अजीब सा धड़क रहा था। दुआ, तुमने देखा इन सबका रवैया तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ इस हीरे की अंगूठी और सोने के सेट का नतीजा है, वरना ये दोनों अब भी तुमसे उतनी ही बुग़्ज़ रखती हैं जितना कल रखती थी। सच पूछो तो मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने इन्हें इतना लालची नहीं समझा था। अनाया ने दुआ के हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। अनाया, मगर मुझे कोई दुख नहीं। अगर इन चीज़ों के बदले मुझे खून के रिश्तों से मोहब्बत मिल रही है तो और क्या चाहिए। अगर मुझे पता होता कि ये चंद चीज़ें मुझे फुफ्फो और ताई की मोहब्बत दिला सकती हैं तो मैं बहुत पहले बाबा से कहकर ये चीज़ें खरीद लेती। दुआ के जवाब पर अनाया ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम सदा की बेवकूफ़ हो, तुम ठीक नहीं हो सकती, अनाया कहती हुई आलती पालती मारकर बेड पर बैठ गई। अच्छा छोड़ो इन बातों को और ये बताओ कि तुमने इस रिश्ते से मना क्यों किया है? दुआ ने फ़ौरन ही उससे इनकार की वजह पूछी। दुआ, कम अज़ कम मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम भी वजह पूछोगी। अनाया को अफसोस हुआ। ये क्या बात हुई? दुआ ने हैरानी से पूछा। यही तो बात है, बाकियों को छोड़ो, मगर तुम तो मेरी बचपन की साथी हो, तुम मुझे अच्छे से जानती हो, इसलिए तुम्हारे मुंह से वजह का लफ्ज़ मुझे बहुत बुरा लगा है। यार साफ बात करो, तुम्हें पता है मेरी समझदारी थोड़ी सी छोटी है, दुआ ने मुस्कुराते हुए कहा। देखो, मुझे लालची लोग बिल्कुल पसंद नहीं। उन लोगों का यूँ कीमती चीज़ें भेजकर रिश्ता मांगना मुझे बहुत ही बुरा लगा है। इससे तो साफ जाहिर है कि लड़के में कोई कमी है जो वो अपनी दौलत से पूरी करना चाह रहे हैं। तुम्हारे साथ होने वाले तजर्बात के नतीजे में मुझे ये रिश्ता ठीक नहीं लगा। याद करो, शाहिद के घर वालों ने भी कितना अच्छा सामान दिया था। अनाया के याद दिलाने पर दुआ के ज़ख्म फिर से हरे होने लगे। तुम्हारी बात ठीक है, मगर, दुआ ने बोलना चाहा। मगर कुछ नहीं, तुम उन लोगों की हिमायत हरगिज़ नहीं करोगी, हालांकि मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारे शोहर का बेहतरीन दोस्त है। अनाया ने टोका तो दुआ लाजवाब हो गई। अनाया, मेरा यकीन करो, सरमद भाई बहुत अच्छे हैं, दुआ बस इतना ही कह सकी। क्या शायान जैसे हैं? अनाया के मुंह से बेसाख्ता फिसला, जबकि दुआ ने उसे हैरत से देखा। मेरा मतलब वैसे ही सुलझे हुए, संजीदा, जिम्मेदार। अनाया ने बात का रुख मोड़ा। यार वो अब इतना भी अच्छा और संजीदा नहीं है जितना तुम सब लोगों को नज़र आता है, दुआ ने आधा जुमला दिल में अदा किया था। खैर जो भी है, मुझे इस रिश्ते में लालच नज़र आ रहा है। लड़के के साथ कोई ना कोई मसला ज़रूर होगा, वरना उन्हें इतनी दूर शादी करने की क्या ज़रूरत थी? क्या मुल्तान में लड़कियां ख़त्म हो गई हैं? नहीं ना। अनाया ने तस्दीक चाही, जिस पर दुआ ने सर हिलाया। देखो दुआ, अच्छे लड़के तो ख़ानदान वाले ही नहीं छोड़ते, कुजा इतनी दूर शादी करना। अनाया के दलाइल ने दुआ को भी परेशान कर दिया। अच्छा, मैं शायान से बात करूँगी, दुआ ने तसल्ली दी। वो कहाँ सच बताएंगे, आखिर दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। वैसे भी अगर उन्होंने सच बताना होता तो यूं उसका रिश्ता लेकर ना आते। मुझे तो साफ गड़बड़ नज़र आ रही है। अनाया की बातों पर दुआ का सर घूमने लगा। अनाया, तुमने तो अपने साथ साथ मुझे भी परेशान कर दिया है, दुआ ने खोए हुए लहजे में कहा। तभी रुखसाना बेगम खाने की ट्रे लिए अंदर दाखिल हुई। शायान, मुझे तुझ पर आज ज़िंदगी में पहली बार शदीद गुस्सा आ रहा है। देखा जल्दबाजी का अंजाम उसने ना कर दी है। सरमद ने दुख और गुस्से के मिले जुले तासुरात के साथ शायान को मुखातिब किया, जो मज़े से कुर्सी पर झूल रहा था। तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? हमने रिश्ता मांगा, ये हमारा हक था। उन्होंने इनकार कर दिया, ये उनका हक है। बात ख़त्म। शायान सरमद के गुस्से को इंजॉय करते हुए बोला। बात ख़त्म नहीं, बात तो अब शुरू हुई है। उन्होंने सरमद का रिश्ता ठुकराकर अच्छा नहीं किया।
آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ کے کبھی نہ کبھی ہونے والے سسرال کے سب لوگ انتہائی لالچی ہیں، لہٰذا میرے پیکج پر انہوں نے انکار نہیں کیا، بلکہ آپ کی وہ ہیں ان کا کارنامہ ہے۔ شایان کے جواب پر سرمد نے کشن اٹھا کر اسے مارا، جسے شایان نے آسانی سے کیچ کر لیا۔ تانے دینے کی ضرورت نہیں ہے، سرمد نے گھورتے ہوئے جواب دیا اور خود بھی کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ بس غصہ ختم، میں تو سمجھا تھا کہ کم از کم رات 12 بجے تک تیری یہ مارننگ واک جاری رہے گی۔ شایان خوب مزے لے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تیرا مذاق کرنا بنتا ہے، تو ایسا کر یہاں بیٹھ کر مجھے جگتے مار اور میں تجھے چھوڑ کر واپس ملتان جا رہا ہوں۔ سرمد غصے سے کہتا ہوا کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تجھ پر پھونکا ہے دوستی کا طلسم، تو مجھے چھوڑ کر جہاں بھی جائے گا جوتے ہی کھائے گا۔ شایان کے جواب پر سرمد نے پہلی بار اسے مارنے کے لیے ادھر ادھر چیز تلاش کی جس میں وہ ناکام رہا۔ آج تیرا قتل میرے ہاتھ سے ہو جائے گا، میرا تو دماغ ویسے ہی خراب ہے، اب جو کسر رہ گئی تھی وہ تو نے پوری کر دی ہے۔ سرمد نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اچھا یار سوری، زیادہ جذباتی نہ ہو، اس مسئلہ کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکالتے ہیں۔ شایان نے اٹھ کر سرمد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تیری مہربانی، تو اب مزید حل نہیں نکالے گا، میں خود ہی دیکھ لوں گا کہ کیا کرنا ہے۔ سرمد نے شایان کے آگے ہاتھ جوڑے، جس پر شایان کندھے اچکا گیا۔ چل تیری مرضی ہے، مجھے کیا، تجھے جو صحیح لگتا ہے وہ تو کر، شایان کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ کافی دیر سے شایان موبائل استعمال کرتا ہوا محسوس کر رہا تھا کہ دعا اس سے کچھ کہنا یا پوچھنا چاہتی ہے، مگر وہ کہہ نہیں پا رہی۔ جب دونوں کے درمیان خاموشی طویل ہوئی اور گھڑی کی ٹک ٹک واضح سنائی دینے لگی تو شایان نے اپنا موبائل بند کر کے دعا کی طرف کروٹ لی۔ پہلی رات کی حوصلہ افزائی کے بعد میں آپ سے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اگر آپ نے کچھ پوچھنا یا کہنا ہے تو آپ کہہ سکتی ہیں، اس لیے آپ بتا دیں جو اتنی دیر سے بتانا چاہ رہی ہیں۔ شایان کے اس قدر گہرے طنز پر دعا کو غصہ تو بہت آیا، مگر عنایا کا سوال تھا اس لیے وہ چپ کر گئی۔ وہ دراصل میں ایک بات پوچھنا چاہ رہی تھی، مگر شرط یہ ہے کہ آپ سچ سچ جواب دیں گے۔ دعا نے بات شروع کرنے سے پہلے تمہید باندھی۔ پہلی بات یہ کہ آپ کو کامل یقین ہے کہ آپ نے کچھ پوچھنا ہے، وہ بھی مجھ سے، بتانا نہیں۔ دوسرا، میں نے اب تک آپ سے اگر کوئی جھوٹ بولا ہے تو وہ بتا دیں۔ شایان کی دونوں ہی باتیں دعا کو خاموش کرا گئیں۔ جب کچھ دیر تک دعا نہ بولی تو اپنی انگلیوں سے کھیلنے لگی اور شایان نے دعا کا ہاتھ محبت سے اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ دعا، کیا ہم آپس میں بغیر شرط اور تمہید کے بات نہیں کر سکتے جسے عام میاں بیوی کرتے ہیں؟ میرا بھی دل کرتا ہے تو مجھ سے بالکل عام دیسی بیویوں والا سلوک کرو۔ شایان کی فرمائش پر دعا نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں شرارت چمک رہی تھی۔ مطلب جناب کا اس وقت گالیاں کھانے کو دل کر رہا ہے؟ دعا دل کی بات بلند آواز نہیں کر سکتی تھی۔ اچھا میں کوشش کروں گی، دعا نے نرمی سے جواب دیا تو شایان کو اس کا اس طرح کہنا بہت اچھا لگا۔ اچھا چلو اب بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ سرمد بھائی مرد ہی ہے نا؟ میرا مطلب ہے کہ کوئی نامرد والا چکر تو نہیں؟ دعا کی بات پر شایان کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس بات کی امید اسے دعا سے ہرگز نہ تھی۔ پہلے تو شایان کے چہرے پر حیرت، پھر غصے کے آثار ابھرے، مگر آخر میں وہ ہنسنے لگا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ دعا تم کیا چیز ہو؟ ہنستے ہنستے شایان کی آنکھوں میں پانی آنے لگا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ تو عنایا نے پوچھا تھا اس لیے۔ دعا روحانسی ہو گئی۔ اور یہ نادر خیال اس کے دل میں کیسے آیا؟ شایان نے اپنی ہنسی کو بریک لگائی۔ اتنے سارے قیمتی سامان کو دیکھ کر وہ کہتی ہے جب کسی لڑکے میں کوئی کمی ہوتی ہے تب لوگ یوں دولت کی نمائش کرتے ہیں۔ دعا نے معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے جوں کی توں ساری بات شایان کو بتا دی۔ خیر لڑکے میں کمی تو ہے، کہتی تو ٹھیک ہے، شایان نے سنجیدگی اختیار کی جس پر دعا کا رنگ فک ہو گیا۔ کیا کمی ہے سرمد بھائی میں؟ دعا نے فوراً پوچھا۔ وہی جو تم میں ہے، یعنی عقل، اس میں بھی عقل نام کی کوئی چیز نہیں۔ استغفر اللہ، شایان کے جواب پر دعا ناراض ہوتی ہوئی پیچھے ہوئی، جبکہ شایان نے سرمد کا نمبر ملاتے ہوئے اسپیکر آن کیا۔ اسے کہتے ہیں برا وقت آتے دیر نہیں لگتی۔ کل تک آپ جناب جس بات پر میرا مذاق اڑا رہے تھے، اب آپ خود اس کی لپیٹ میں آ رہے ہیں۔ شایان نے کال اٹینڈ ہوتے ہی چہک کر کہا، جس پر سرمد حیران ہوا۔ کیا مطلب ہے تیری بکواس کا؟ سرمد کے سوال پر شایان نے دعا کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ جناب کے سسرال والوں کو آپ کا میڈیکل چاہیے، بالکل اسی طرح جس طرح میرا چاہیے تھا۔ اگر آپ یہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو سیدھا ہسپتال جائیں اور میڈیکل سرٹیفکیٹ لا کر اپنی ساس کی خدمت میں حاضر کریں کہ آپ باپ بننے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔
شایان کی بات پر دعا کا چہرہ شرم سے سرخ پڑ گیا۔ تیرا سسرال سارے کا سارا فارغ ہے اور ذہنی طور پر پاگل بھی۔ کہاں ایسا ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکے کا میڈیکل سرٹیفکیٹ دیکھ کر رشتہ دیا جاتا ہے؟ سرمد کو شدید غصہ آیا۔ یار ویسے بات تو ٹھیک ہے، اگلے اپنی بیٹی دیتے ہیں، اتنا تو ان کا حق بنتا ہے۔ شایان نے سرمد کو چڑھایا۔ میں باز آیا ایسی شادی سے، سرمد نے ناراضگی سے جواب دیا۔ ابھی کل تک تو آپ اس لڑکی کے لیے مجنوں بنے پھر رہے تھے، اور میرے خیال سے اگر یہ رشتہ نہ ہوا تو آپ بالکل پاگل ہو جائیں گے اور ہمیں آپ کو درگاہ کے دفتر کی بجائے درگاہ کے دروازے پر بٹھانا پڑے گا۔ شایان کے جواب پر دعا نے حیرت سے شایان کی طرف دیکھا۔ مطلب سرمد بھائی عنایا کو پسند کرتے ہیں اور یہ ان کی مرضی سے شادی ہو رہی ہے؟ دعا کے تاثرات دیکھ کر شایان کو سکون ملا، کیونکہ اس نے یہ بات اسی مقصد کے تحت بولی تھی کہ دعا کے خدشے ختم ہو جائیں۔ تیرے خیال سے میں اپنے آپ کو برباد کر لوں؟ کیا میں تم سے پوچھ سکتا ہوں کہ یہ حرکت کس خوشی میں کی ہے؟ سرمد کے غصے پر پہلے تو عنایا بہت حیران ہوئی، مگر پھر مسکرانے لگی۔ میرے خیال سے آپ مجھ پر غصہ کرنے کا حق نہیں رکھتے، اس لیے آرام سے بات کریں، ورنہ میں کال کاٹ دوں گی۔ عنایا کے اس قدر پرسکون دھمکی آمیز انداز پر سرمد اش کر اٹھا۔ میں غصہ نہیں کر رہا، بس پوچھ رہا ہوں، جو کہ میرا حق بھی ہے۔ سرمد اب بھی غصے میں ہی تھا، مگر اسے اپنے لہجے کی شدت کا اندازہ نہیں تھا۔ اگر آپ نے اپنا لہجہ تبدیل نہ کیا تو میں سچ مچ کال کاٹ دوں گی۔ عنایا کے انداز پر سرمد نے کان کے ساتھ لگا موبائل ہٹایا۔ یہ کس طرح بات کر رہی ہے؟ یہ اس کا انداز گفتگو تو نہیں تھا۔ دیکھو مجھے انکار کی وجہ جاننی ہے اور بس۔ سرمد نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے اب کی بار نرمی سے پوچھا۔ اب ٹھیک ہے، یوں بات کریں نا۔ وہ دراصل مجھے آپ کے رشتہ بھیجنے کا طریقہ پسند نہیں آیا۔ عنایا کی دلیل پر سرمد پھر غصے میں آ گیا۔ عنایا بی بی، جیسے ریاضی کا سوال جس مرضی طریقے سے حل کروا کر جواب درست ہو تو استاد اسے کاٹتا نہیں ہے، بالکل ویسے ہی رشتہ جس مرضی طریقے سے بھیجا جائے اگر بندہ ٹھیک ہو تو انکار نہیں کرتے۔ سرمد کے جواب پر عنایا نے نفی میں سر ہلایا۔ جی نہیں، یہ لاجک مجھے منظور نہیں۔ نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، یہ کیا کہ دوست کے ہاتھ انتہائی شودے لوگوں کی طرح قیمتی تحائف بھجوا کر پوچھ لیا۔ اس قسم کے لوگ رشتہ لینے کے لیے پہلے ہی سارا زور لگا دیتے ہیں اور بعد میں ولیمے پر آلو والے چاول کی دیگ بھی نہیں دے سکتے۔ بہت معذرت، مگر پہلے اپنے والدین کو لے کر آئیں، پھر میں جواب دوں گی۔ اور ہاں، میری ماما کے اقرار کو بالکل بھی سیریس نہ لیں۔ انہیں تو کوئی میرے نکاح والے دن اگر آپ سے زیادہ قیمتی اشیاء دے کر رشتہ مانگے گا تو وہ نکاح کینسل کر دیں گی۔ امید ہے بات سمجھ شریف میں آ گئی ہوگی۔ دوسری طرف مکمل خاموشی پر عنایا نے سرمد کو مخاطب کیا۔ واہ، کمال ہو گیا، شودے، آلو والے چاول، یعنی بے عزتی ہی بے عزتی، وہ بھی دن دہاڑے میرے منہ پر۔ سرمد ساکت کھڑا عنایا کے الفاظ تول رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اتنی قیمتی چیزیں دیکھ کر تمہارا دماغ گھوم گیا ہے، اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہی، ورنہ تم ایسی باتیں نہ کرتی۔ سرمد نے طنز کیا۔ سرمد صاحب، صحیح وقت پر دماغ کا گھومنا بھی ایک نعمت ہے۔ ٹھیک ہے، میں اپنے والدین کو لے آتا ہوں، مگر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ پھر انکار نہیں ہوگا؟ سرمد نے بات بدلتے ہوئے پوچھا۔ انکار تو کبھی بھی کسی نے نہیں کیا ہے۔ دوسرا، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تمہارے والدین مجھے پسند کر لیں گے؟ عنایا نے سوال برائے سوال پوچھا تو کچھ دیر کے لیے سرمد خاموش ہو گیا۔ واقعی اگر اس کے والدین نے عنایا کو ناپسند کیا تو وہ کیا کرے گا؟ اس بارے میں تو ابھی تک اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ بولیں بھی، جواب دیں۔ کیا اب آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ اب کی بار عنایا کے لہجے میں طنز تھا۔ دیکھو عنایا، اس طرح آپس میں لڑنے جھگڑنے یا ایک دوسرے کو تانا دینے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو انکار کر دو، یوں مجھے ذلیل نہ کرو۔ سرمد نے اب کی بار تھکے سے انداز میں پوچھا تو عنایا مسکرا دی، مگر جواب نہیں دیا۔ مجھے لگا کہ شاید تم بھی مجھے پسند کرتی ہو، اس لیے۔ سرمد اب نرمی سے گفتگو کر رہا تھا۔ اور یہ آپ کو کیوں لگا؟ جس طرح عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم لگا رکھا ہے کہ جب کوئی اسے اچھی یا بری نظر سے دیکھتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جب کوئی لڑکی اپنائیت سے اپنے مسئلے کسی سے بیان کرتی ہے تو اسے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس کے لیے خاص ہے۔ تم جس طرح وقت بے وقت مجھے فون کر کے اپنے مسائل کے بارے میں بتاتی تھی، میرے ڈانٹنے پر خاموش ہو جاتی تھی، میری معذرت کرنے پر کھل اٹھتی تھی، تو مجھے یہ غلط فہمی ہونے لگی کہ تم مجھے پسند کرتی ہو، مگر… سرمد نے اپنی بات کے آخر میں حسرت سے آسمان کی طرف دیکھا۔ خیر، اب اتنے مایوس ہونے والی بات بھی نہیں ہے، آپ اپنے والدین لے آئیں اور… عنایا نے جان بوجھ کر زمانی انداز میں اور ادا کیا۔ اور… سرمد نے دہرایا۔
اور آلو والے چاولوں کی جگہ کچھ اور سوچیں۔ انایا نے شرارت سے کہتے ہوئے کال بند کر دی تو سرمد کی بند قسمت کھل گئی۔ بڑا مسکرایا جا رہا ہے، وہ بھی اکیلے اکیلے۔ لگتا ہے ہائی کمان نے اپنے آرڈر واپس لے لیے ہیں۔ شایان نے سرمد کو اکیلے مسکراتے دیکھا تو اسے چھیڑا۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ شادی کے بعد کافی سنبھل جاتے ہیں، مگر تیرے کیس میں ایسی کوئی امید نہیں۔ حالانکہ شادی سے پہلے تو نے ہر وقت بارود چبایا ہوتا تھا، اور شادی کے بعد اب تیرے خواہ دانت نکل رہے ہوتے ہیں جیسے تجھے کسی ہلکان کتے نے کاٹ لیا ہو۔ سرمد اب اپنی فارم میں واپس آ چکا تھا۔ ہائے میرے دوست، مجھے افسوس ہوتا ہے بلکہ شدید دکھ لگتا ہے جب میں تیری یہ حالت دیکھ سکتا ہوں تو کبھی تیری حالت صدقے خیرات لینے والی ہوتی ہے تو کبھی شادی میں ناچنے والے خواجہ سراؤں جیسی۔ اللہ تیرے حال پر رحم کرے۔ شایان نے مصنوعی دکھ کا اظہار کیا۔ یار تو بہت بدل گیا ہے، پہلے تو ایسی بات نہیں کرتا تھا، اب ہر وقت طنز کرتا رہتا ہے۔ سرمد سچ مچ ناراض ہوا۔ اچھا سوری، اب میں ہرگز مذاق نہیں کروں گا، بس صبح اور شام۔ سنجیدگی سے بات کرتے کرتے آخر میں شایان مسکرا دیا۔ رات رہ گئی ہے، اسے بھی شامل کر لے۔ سرمد نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، رات میں تیرے ساتھ برباد کرنا پسند نہیں کرتا۔ شایان نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں، وہ تو تیری پہلے ہی برباد شدہ ہے۔ سرمد کے جواب پر شایان نے اسے زور سے مکہ رسید کیا۔ خبردار جو ذاتیات پر اترا تو۔ اور ہاں، اپنا بوریا بسترا سمیٹ، ہم کل صبح زیادہ امکان اور آج رات بھی شاید جا سکتے ہیں۔ شایان نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوپر دیکھ کر کیا خبریں پڑھ رہا ہے؟ خبریں نہیں، صرف ایک خبر، بالکل تازہ ترین۔ انایا بی بی سوری، آپ کی ہونے والی بیگم نے ہاں کر دی ہے، لہٰذا اب یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چل ملتان چلیں اور بارات لانے کی تیاری کریں۔ مجھے تو یہ فنکشن نصیب نہیں ہوا، تیری ہی انجوائے کر لوں۔ شایان کہتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گیا جبکہ سرمد ہکا بکا اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو انایا۔ سرمد نے زیر لب بڑبڑایا اور پھر آسمان کی طرف تشکر بھری نظر ڈالی۔ چلیں محترمہ، یہ کام بھی ختم ہوا، اب آپ اپنا سامان باندھ لیں کیونکہ میرا دل تو آج رات ہی جانے کو کر رہا ہے۔ پتہ نہیں کیوں مگر میرا دل ملتان کے علاوہ کہیں بھی نہیں لگتا۔ شایان نے دعا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور خود فریش ہونے واش روم چلا گیا۔ دعا ہمت کر اور اس بندے کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ معذرت بھی کر لے جس کی وجہ سے تجھے اپنے رشتوں کی محبت ملی ہے، اور ساتھ ہی تیری سہیلی بھی ہمیشہ کے لیے تیرے پاس آ جائے گی۔ دعا نے اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں دیکھتے ہوئے شایان کا نام تلاش کرنا چاہا۔ اگر تم یہاں مزید رہنا چاہتی ہو تو رہ سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ شایان واش روم سے باہر آیا تو اسے دعا بہت اداس لگی، اس لیے وہ محبت بھرے انداز میں کہتا ہوا اس کے برابر بیٹھ گیا۔ دعا کی آنکھیں شایان کے اس انداز اور فکر مندی پر پانی سے بھرنے لگیں۔ ارے کیا ہوا، تم تو رونے لگی ہو؟ شایان نے پریشان ہوتے ہوئے دعا کے گالوں پر پھسلتے آنسو صاف کیے تو وہ یکدم شایان کے سینے کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ شایان حیرت کا مجسمہ بنے اسے دیکھ رہا تھا۔ بعض اوقات ہمارے الفاظ وہ کام نہیں کرتے جو ہمارے آنسو اور خاموشی کر جاتے ہیں۔ شایان نے کافی دیر بعد دعا کی کمر تھپکتے ہوئے اسے حوصلہ دیا۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ شایان کے لہجے میں حد سے زیادہ فکر اور محبت تھی، مگر آواز بہت آہستہ جیسے وہ خود کلامی کر رہا ہو۔ سوری، دعا نے ہچکیوں کے دوران کہا تو شایان کو سوچنے کے باوجود بھی یاد نہیں آیا کہ صبح سے اب تک دعا نے ایسی کیا حرکت کی ہے جس پر اسے معذرت کی ضرورت پڑی۔ دعا، تم نے ایسا کیا کیا ہے؟ تم بول کیوں نہیں رہی؟ شایان نے نرمی سے اسے خود سے جدا کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ مجھے لگا سب لوگ عرفان جیسے ہی ہوتے ہیں تو۔ دعا کے اس ایک جملے نے شایان کی ساری الجھن ختم کر دی۔ کچھ دیر وہ اس کے غمزدہ چہرے کو دیکھتا رہا۔ دعا، ویسے تو تم روتی ہوئی بھی بری نہیں لگتی، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم ہنستی رہو کیونکہ ہنستے ہوئے تم زیادہ پیاری لگتی ہو، اور جب لڑتی ہو یا تانے دیتی ہو تب تو مت پوچھو کہ تم مجھے کیسی لگتی ہو۔ کیا میں آپ کو لڑتے ہوئے بھی پیاری لگتی ہوں؟ بتائیں نا۔ دعا کو تجسس ہوا کہ اتنی بدتمیزی کے باوجود بھی وہ کیسے اسے لڑتے ہوئے اچھی لگ سکتی ہے۔ دعا نے کہتے ہوئے شایان کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھا اور یہ پہلی بار تھا کہ وہ یوں اسے دیکھ رہی تھی۔ شایان نے دعا کے آس پاس کی جگہ کا جائزہ لیا۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ کوئی نقصان دہ چیز اس کی پہنچ میں نہیں تو اپنا گلا صاف کرنے لگا۔ دعا، تم نے فروزن مووی دیکھی ہے؟ ایلسا جس کی ہیروئن ہے؟ شایان کے پوچھنے پر دعا نے پہلے حیرانگی سے اسے گھورا پھر ہاں میں سر ہلا دیا۔ جب تم لڑتی ہو تو مجھے بالکل اینا لگتی ہو۔ شایان کے جواب پر دعا کی آنکھوں میں حیرت کی جگہ غصہ آنے لگا، جس پر شایان نے مسکراتے ہوئے اسے زبردستی اپنے ساتھ لگا لیا۔
چھوڑے مجھے، حد ہوتی ہے، دعا اپنا آپ چھڑانے لگی۔ دعا ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا اور ہر رشتہ ہر کسی کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ بھی نہیں کرتا۔ کبھی کسی کی ماں بہت اچھی ہوتی ہے تو کبھی باپ، کبھی کوئی لڑکی اپنے بھائی کی جان ہوتی ہے تو کبھی شوہر کی، کبھی کسی کا بیٹا بہت فرما بردار ہوتا ہے تو کبھی بیٹی سہارا۔ ہر کسی کو ہر رشتہ مختلف رنگ میں ملتا ہے۔ کسی کو یہ رشتے اذیت دینے کا باعث بنتے ہیں تو کسی کو خوشی۔ تم نے بہت دکھ دیکھے ہیں، مجھے اندازہ ہے، اور ان 2 مردوں کو تو میں کبھی معاف نہیں کروں گا جن کی وجہ سے نہ صرف مرد ذات بلکہ شادی جیسے مقدس بندھن پر تمہارا اعتبار ختم ہوا۔ میرے بس میں ہو تو انہیں سر عام کوڑے لگوا دوں۔ یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم بیٹی کو بیاہ کر سمجھتے ہیں کہ اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اب اگلے بندے کی مرضی، وہ جو مرضی سلوک کرے، ہمیں کچھ لینا دینا نہیں۔ یہ میاں بیوی کے آپس کا معاملہ ہے اور یہاں سے ہی ہم غلط ہیں۔ مجھے تمہاری اسی بات نے بہت متاثر کیا ہے کہ تم سچ گو ہو، سچ کہنے سے ڈرتی نہیں اور نہ ہی ظلم سہنا پسند کرتی ہو۔ تمہیں ہر غلط چیز غلط لگتی ہے، یعنی تم غلط اور صحیح میں فرق کر سکتی ہو۔ مگر کبھی سوچا ہے کہ تم ایسی کیوں ہو؟ شایان نے رک کر دعا سے پوچھا تو وہ شایان کی طرف دیکھنے لگی جیسے پوچھ رہی ہو کہ کیوں؟ تمہاری اس بہادری اور اعتماد کی وجہ تمہارے بابا ہیں۔ اگر ہمارے معاشرے کے سبھی باپ ایسے ہو جائیں تو کبھی کوئی لڑکی شادی کے بعد خودکشی نہ کرے، نہ جل کر مرے، نہ گھر سے بھاگے اور نہ ہی ساری زندگی ظلم سہتے گزارے۔ ہم بلا وجہ کچھ باتوں کو اپنی انا اور غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، جبکہ وہ باتیں سمجھداری سے حل کرنے والی ہوتی ہیں۔ طلاق یافتہ بچی بالکل صحیح سلامت گھر واپس آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں، بجائے اس کے کہ وہ قبرستان چلی جائے۔ شایان کی سوچ دعا کو خوشی اور حیرت سے ہمکنار کر گئی۔ تم بہت اچھی ہو، ویسے تو برا میں بھی نہیں ہوں، مگر شایان کے سنجیدہ تاثرات بدلنے لگے تھے۔ مگر کیا؟ دعا نے بے صبری سے پوچھا۔ اچھی، پیاری اور فرما بردار بیوی میں فرق ہوتا ہے۔ شایان کی وضاحت پر دعا نے دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ چلے سوچتے ہیں ایسی بیوی بننے کے بارے میں، اب یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ اچھی پیاری تو میں بچپن سے ہوں، بس فرما برداری ذرا مشکل کام ہے، دعا نے اپنے بالوں کی پونی بناتے ہوئے جواب دیا تو شایان اس کے جواب پر حیرت سے ششدر رہ گیا۔ اسے دعا سے ایسی کوئی امید نہ تھی۔